टूटा हुआ तारा, किस्त नंबर 18। ब्यूटिशियन ने दोनों को तैयार कर दिया था। रोशी तो बस हल्का फुल्का मेकअप ही किया गया था। मामा ने बुटीक से जो सूट मंगवाया था वो काफ़ी हैवी था। उसने मेकअप बहुत लाइट करवाया था। ज्वेलरी से उसने गुरेज किया था। बस कानों में टॉप्स और हाथों में चूड़ियों पर ही इक्तफा कर लिया गया था। उससे भी उसका हुस्न निखर गया था। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही हो। मुझे डर है कि कहीं वलीद भाई डायरेक्ट शादी का ही ना कह दें। ब्यूटिशियन ने जैसे ही दुपट्टा सेट करके रोशी के सामने किया था तो उसने फ़ौरन कहा, बको मत। वलीद के नाम पर उसका चेहरा एकदम ब्लश हुआ था। ओहो, लड़की शर्मा रही है। उसने मज़ीद छेड़ा, तुम वली भाई की दुल्हन बनती, ये बाबा की ही नहीं मेरी भी शदीद ख्वाहिश थी। रोशी ने कहा तो उसने उसे देखा। और तुम्हारे भाई की ख्वाहिश क्या थी? अना का जी चाहा कि उससे पूछे, मगर बस मुस्कुरा कर रह गए। तुमने शहवार को नहीं बुलाया, उसे बताया कि ये फंक्शन है? ब्यूटिशियन अपना सामान समेटने में लग गई थी। रोशी को याद आया तो पूछा, कल तक तो मुझे खुद का इल्म था और आज सहर पर खुद भी डिस्टर्ब थी। इसके बाद शहवार को इतनी कॉल्स की, कल तक तो उसका सेल ही बंद था। अब आज सुबह उसने ऑन किया तो अब कॉल्स ही पिक नहीं करती। मुस्तफ़ा भाई तो ज़रूर आएंगे ना, हो सकता है वो उनके साथ ही आ जाए। उसने सुबह मुझे साफ कह दिया था कि वो आज नहीं आएगी। हाँ, बारात और वलीमे पर आने का वादा किया था। चलो मैं वलीद भाई से पूछती हूँ, वो कहकर उठी। तुम इस होलिये में अब बाहर जाओगी? बाहर एहसन भाई और बाकी लोग भी होंगे, न जाने वो खुद कहाँ हो। तुम खुद कॉल करके पूछ लो। अना ने कहा तो वो रुक गई। ओके, ये ठीक है, मैं कॉल कर लेती हूँ। वो फ़ौरन मुत्फिक हुई और कॉल मिलाई। हाँ वलीद भाई, मुझे कंफर्म करना था कि आज के फंक्शन में मुस्तफ़ा भाई आ रहे हैं ना? रोशी ने कॉल मिलते ही पूछा। कॉल तो मैं उसे बार बार कर रहा हूँ, वो असल में किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। वादा तो उसने किया है कि अगर वक्त पर पहुँच गया तो ज़रूर आएगा। वली ने बताया। कहा तो था कि सारी फैमिली को लेकर आए, स्पेशली शहवार भाभी को। वली ने बताया। क्यों, खैरियत? वो मज़ीद पूछ रहा था। नहीं, बस ये अना शहवार की वजह से परेशान हो रही थी और शहवार उसकी कॉल भी पिक नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आपसे ही पूछ लूँ। क्यों अना, क्यों परेशान हो रही थी? वली ने पूछा। शहवार आ जाने के लिए माजरत कर चुकी थी ना, तो इसलिए। ओह खैर, मैंने मुस्तफ़ा को खासे इसरार से कहा था कि शहवार को साथ ज़रूर लेकर आए। अब देखो क्या करते हैं वो दोनों। वली ने कहा। आपने मुस्तफ़ा भाई को ये भी बताया कि आज आपकी मंगनी की रस्म भी होगी? अन्ना रोशी को देख रही थी। उसके चेहरे पर सुर्खी फैली। अभी नहीं, बस मौका ही नहीं मिला। मुझे ये था कि वो जब आएगा तो उसे यहाँ आकर खुद ही पता चल जाएगा। उफ, रोशी का जी चाहा कि अपना सर पीट ले। पता नहीं क्या बनेगा आप दोनों का। उधर इन मोहतरमा ने शहवार से कुछ भी जिक्र नहीं किया, वरना शहवार तो ज़रूर आती। मुस्तफ़ा भाई तो ज़रूर नाराज़ होंगे। अब उनको खुद ही भुगतिएगा, उसने कहा और साथ ही कॉल बंद कर दी। ब्यूटिशियन सामान समेट चुकी थी। बाहर अभी मेहमान आना शुरू हुए थे। वो दोनों अना वाले कमरे में थी। तुम एक बार फिर शहवार को कॉल करके देखो। रोशी ने कॉल बंद करके मशवरा दिया तो वो सर हिलाकर अपने मोबाइल से शहवार का नंबर मिलाने लगी। कॉल जा रही थी मगर शहवार पिक नहीं कर रही थी। पता नहीं किधर है ये लड़की। अना का कोफत से बुरा हाल हुआ। वली भाई कह तो रहे थे कि मुस्तफ़ा भाई को ताकीद की थी कि वह शहवार को साथ लाएं। अब देखो क्या करते हैं। रोशी ने कहा, अब एक दफ़ा ये लड़की मेरे हाथ लग जाए, फिर इसे अच्छी तरह देखती हूँ। वो नमाज़ पढ़कर उठी तो भाभी तैयार होकर उसके कमरे में चली आई। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? भाभी उसे उसी हुलिया में देखकर चौंकी। भाभी प्लीज़ आप मुस्तफ़ा को किसी तरह कायल कर ले। आज मेरे जाने का कतई मूड नहीं हो रहा, बारात वाले दिन ज़रूर चलूँगी। जा नमाज तय करके रखते उसने कहा तो भाभी ने घूरा। तुम्हें अंदाज़ा मुस्तफ़ा आउट ऑफ सिटी था। महज इस फंक्शन के लिए वो सारे काम अधूरे छोड़कर पहुँचा और तुम वो कहीं इनकार कर रही हो। फिर उसे गुस्सा आएगा और बात बढ़ेगी। वो जानबूझकर बात बढ़ाना चाह रहे हैं, वरना मैंने तो साफ इनकार कर दिया और अना से भी एक्सक्यूज़ कर चुकी हूँ। उसने बेचारगी से कहा था। नहीं, मैं तुम्हारे कपड़े निकालती हूँ, तुम फटाफट तैयार हो जाओ। भाभी उसे घूरकर अलमारी की तरफ बढ़ी थी। शहवार ने बेचारगी से उन्हें देखा। ये लिबास कैसा रहेगा? उन्होंने ब्लैक लिबास जिस पर नफीस सा कॉलर की सूरत नगीनों का काम हुआ था निकाला। ये निकाह के जोड़ों में से एक था। उसके सामने किया तो उसने नरूटेपन से उन्हें देखा। मुझे नहीं पता, वो कहकर बाथरूम में घुस गई। मुँह हाथ धोकर बाहर निकली तो भाभी कमरे में ना थी। वो आईने के सामने आ खड़ी हुई। बालों की चुटियाँ खोलकर उनको आगे डालकर वो उनमें ब्रश फेरने लगी। इतने लंबे घने बाल, उसे कोफत होने लगी। उफ, ये बाल भाभी, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इनको कटवा दूँ। दरवाज़ा खुला था। उसका ख्याल था कि भाभी होंगी। उसने पलटे बगैर ही कहा था, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? मुस्तफ़ा की आवाज़ पर वो फ़ौरन पलटी थी। वो सफ़ेद कल्प लगे शलवार कमीज़ में बेहद नुमाया लग रहा था। वो बहुत कम शलवार कमीज़ इस्तेमाल करता था। इस वक्त बहुत जच रहा था। दरवाजे के पास खड़ा पूछ रहा था,
میرا جانا اب اتنا بھی ضروری نہ تھا۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر اسے پھر غصہ آنے لگا۔ ایک کندھے پر دوپٹہ جھول رہا تھا اور دوسرے پر بال بکھرے ہوئے تھے جن سے وہ نبرد آزما تھی۔ اوپر سے مصطفیٰ کی عام بحث کا وقت نکل چکا ہے۔ اس کے تیکھے انداز پر مصطفیٰ نے ٹوکا تو اس نے سر جھٹک کر برش ٹیبل پر پٹکا اور دوپٹہ سر پر ڈالتے آئینے کے سامنے سٹی۔ نہ جانے بھابھی کہاں چلی گئی اور کپڑے بھی کدھر تھے۔ اس نے بستر پر دیکھا اور پھر مصطفیٰ کو نظر انداز کرتے ہوئے الماری کھول کر دیکھنے لگی۔ وہاں بھی وہ بلیک سوٹ نہیں تھا اور ہینگ شدہ لباس سبھی سادہ تھے جو وہ کالج پہن کر جاتی تھی، جبکہ تقریب کے حوالے سے کوئی بھی لباس استری شدہ نہ تھا۔ اب کتنا وقت لینا ہے محترمہ آپ نے؟ اس نے پلٹ کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو جلدی ہے تو آپ بھابھی کو لے کر چلے جائیے، الماری کا پٹ بند کرتے اس نے غصے سے کہا۔ تو مصطفیٰ نے اسے گھورا۔ اگر ولید کا اصرار نہ ہوتا تو یقیناً میں ایسا ہی کرتا۔ آپ، اس نے کچھ کہنا چاہا کہ ٹیبل پر رکھے موبائل کی وائبریشن نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ وہ مصطفیٰ پر وسیلی نگاہ ڈالتے موبائل کی طرف بڑھی تھی۔ انا کی کال تھی۔ السلام علیکم، اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو؟ انا نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ میں گھر پر ہی ہوں، کیوں خیریت؟ اس نے بات کرتے مصطفیٰ کو بھی دیکھا۔ وہ اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ نظر پھیر کے، میں 3 بجے سے لے کر اب تک اتنی کالز کر چکی ہوں، کم از کم انسان کال ہی ریسیو کرتا ہے۔ دوسری طرف انا بھی کافی گرم تھی۔ وہ مسکرائے۔ آئی ایم سوری، میں موبائل وائبریشن پر لگا کر سو گئی تھی، کچھ دیر قبل اٹھی تھی۔ تم بتاؤ کالز کیوں کر رہی تھی؟ تم کب آ رہی ہو؟ مجھے تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے۔ دوسری طرف انا نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا بات کہنی ہے؟ فون پر نہیں ہو سکتی، تم بس آ جاؤ نا، انا نے اصرار کیا۔ مگر میرا موڈ نہیں بن رہا آنے کو، اس نے کہا۔ دیکھو اگر تم نہ آئی تو میں سنجیدگی کے ساتھ تم سے ناراض ہو جاؤں گی، انا نے دھمکی دی۔ انا پلیز، میں بارات والے دن آ جاؤں گی نا، اس نے پھر کہا۔ اور تم نے جو بات بھی کہنی ہے تم فون پر کر لو، اس نے مزید کہا۔ تبھی مصطفیٰ نے قریب آ کر اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ اف، کیا بدتمیزی ہے، وہ مصطفیٰ کی اس حرکت پر ایک دم غصے سے بولی تھی، جبکہ مصطفیٰ اسے نظر انداز کرتے موبائل کان سے لگا چکا تھا۔ السلام علیکم، مصطفیٰ نے کہا تھا۔ شوار اسے گھورنے لگی۔ وعلیکم السلام، آپ؟ انا سمجھ نہ پائی تھی کہ کون مخاطب ہے۔ مصطفیٰ بات کر رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں آ رہا ہوں اور شوار میرے ساتھ ہی ہوگی۔ مصطفیٰ نے تسلی دی تو انا ریلیکس ہو گئی۔ مگر وہ تو صاف انکار کر چکی ہے نا، اسے ساتھ لانا میرا مسئلہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں، مصطفیٰ نے کہا تو انا ایک دم مطمئن ہو گئی اور شہوار مصطفیٰ کو گھورتی رہی۔ مصطفیٰ نے اس سے 1-2 اور بات کر کے کال بند کی ہی تھی کہ وہ پٹ پڑی۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ وہ خون خوار تیور لیے متوجہ تھی۔ اگر آپ احمق ہیں تو آپ کی طرح میری عقل گھاس چرنے نہیں گئی ہوئی، بحث سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، یہ بات فائنل ہے۔ اب بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ تیار ہونے کی زحمت گوارا کر لیں، مصطفیٰ نے عزت سر لہجے میں کہا۔ آپ؟ شوار نے کچھ کہنے کو لب واہی کیے تھے کہ بھابھی کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ ان کے ہاتھ میں سیاہ لباس تھا۔ یہ لو شوار، کپڑے میں پریس کر لائی ہوں، اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اسے دیکھ کر انہوں نے کہا۔ پلیز بھابھی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں کہ میں انتظار کروں، آپ دونوں ذرا جلدی تیار ہو کر باہر آئیے، میں لاؤنج میں بیٹھا ہوں۔ مصطفیٰ بھابھی کو کہہ کر نکل گیا اور شوار کو نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہونا پڑا تھا۔ اس نے بھابھی کو دیکھا، وہ ہنسی۔ اس طرح ظالم نظروں سے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، جانا تو تمہیں ہر حال میں ہے کہ یہ مصطفیٰ کا حکم ہے، اگر خوشی سے نہیں تو زبردستی ہی وہ لے کر جائے گا۔ بس اب مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ بھابھی ایک دم ہنستی، پاگل لڑکی۔ عشاء کا وقت ہو رہا تھا، کافی مہمان آ چکے تھے، ہر طرف شور ہنگامہ، روشنی اور وہ دونوں انا والے روم میں تھی۔ ارد گرد لڑکیاں موجود تھیں۔ انا شدت سے شہوار کی منتظر تھی کہ مصطفیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے لے کر آئے گا، مگر ابھی تک کوئی بھی نہیں پہنچا تھا۔ روشی، پتہ تو کرو کہ باہر کون کون آیا ہے۔ وہ جو ولید کے ساتھ متوقع رشتے کو لے کر خاصی کنفیوز تھی، اب شہوار کو نہ پا کر روشی سے کہا، جو بڑے اعتماد سے ایک لڑکی سے محو گفتگو تھی، بھائی مجھے کیا پتا کہ کون کون تم لوگوں کا جاننے والا ہے، ایسا کرو کہ کھڑکی کے پاس جا کر خود دیکھ لو، وہاں سے تو لان کا سارا منظر واضح دکھائی دیتا ہے۔ روشی نے کہا تو وہ سر ہلا کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ لان میں سٹیج بنا ہوا تھا، ارد گرد ٹیبلز لگائی ہوئی تھی، اور جو مہمان آ چکے تھے وہ ٹیبلز کے گرد موجود کرسیوں پر بڑا جمان تھے۔ ماما، پاپا، ماموں اور احسن بھائی سبھی کسی نہ کسی کے پاس بیٹھے دکھائی دیے تو اس کی نگاہ بے چین ہو کر ولید کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ اسے آج سارا دن ایک بار بھی نظر نہ آیا تھا اور کل بھی نہ دیکھا تھا، نہ جانے کہاں تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور پھر اس کی نگاہ مایوس ہو کر پلٹ آئی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹنے والی تھی کہ کھلے گیٹ سے مصطفیٰ کو داخل ہوتے دیکھ کر چونکی تھی۔ مصطفیٰ کے ساتھ 2 خواتین تھیں، دونوں کے چہرے چادروں میں چھپے ہوئے تھے، یقیناً ان میں سے ایک شہوار تھی۔ انا کا دل ایک دم خوشی سے بے قابو ہونے لگا۔ شہوار ان کے ہاں پہلی بار آئی تھی۔ روشی، شہوار آ گئی اور مصطفیٰ بھائی بھی، وہ جلدی سے کہہ کر باہر نکلی تھی۔ اپنے فراق کو سنبھالتے وہ تیزی سے راہداری عبور کرتے باہر کی طرف بھاگی تھی۔
پاؤں میں سینڈل تھی، اس کا توازن ایک دو بار ان بیلنس ہوا تھا، مگر شہوار کی آنکھ کی ایسی خوشی تھی کہ وہ بغیر سوچے سمجھے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی، لان کی طرف جاتی۔ یہ 4-5 سیڑھیاں عبور کرنا تھی۔ دوسری طرف ولید کو بھی کسی نے مصطفیٰ کی آمد کی اطلاع دے دی تھی، وہ بھی اسی طرف آ رہا تھا۔ دونوں کا تصادم سیڑھیوں پر ہوا تھا۔ انا بری طرح لان کے فرش پر گری تھی۔ اف، ہاتھ اور پاؤں بری طرح رگڑے گئے تو اس نے ایک دم سنبھل کر مقابل کو دیکھا۔ ٹھیک ہو؟ ولید بڑے سکون سے پوچھا۔ انا کی جان جل کر راکھ ہو گئی۔ کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ سیڑھیاں پھلانگتے اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ انا اپنے ہاتھوں پر وزن ڈالتے فراک سنبھالتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، ٹھیک ہوں، ہاتھوں پر لگی مٹی جھاڑتے اس نے کہا۔ ولی نے اسے دیکھا۔ پنک فراک میں وہ حد سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ ہاتھوں کو جھاڑ کر وہ لباس پر لگی مٹی جھاڑنے لگی تھی۔ کہاں غائب تھی تم؟ کل سے نظر ہی نہیں آ رہی تھی، ولی نے پوچھا تھا تو اس نے ولید کو دیکھا۔ وہ بغور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم کنفیوز ہوئی۔ گھر میں ہی تھی، مگر لگ تو نہیں رہا تھا۔ ولی نے قدرے فاصلے پر بیٹھے لوگوں پر ایک نظر ڈال کر اسے پھر دیکھا۔ خوبصورت لباس اور ہلکے پھلکے میک اپ نے اس کا روپ ہی بدل ڈالا تھا۔ آپ بھی تو کل سے غائب تھے، انہوں نے تیزی سے کہا، اور پھر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ شہوار اور مصطفیٰ بھائی آ گئے، وہ تیزی سے کہہ کر وہاں سے بھاگی تھی۔ مصطفیٰ بھائی حسن بھائی پاپا اور ماما سے مل چکے تھے۔ ضیاء ماموں بھی ان کے پاس تھے۔ دونوں خواتین ابھی تک چادر کے پلوں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ السلام علیکم۔ وہ فوراً شہوار کی طرف بڑھی تھی۔ شہوار کی ہائٹ اور قد سے ہی اس نے اسے پہچان لیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ فوراً شہوار کے گلے لگ گئی تھی۔ بڑی بے وفا اور بے مروت لڑکی ہو تم، اگر تم آج نہ آتی تو میں سچی تم سے ناراض ہو جاتی اور پھر کبھی کلام نہ کرتی، اس کے گلے لگ کر اس نے کہا تھا۔ اب آ تو گئی ہوں۔ شہوار جس کا موڈ اسی طرح زبردستی لائے جانے پر بری طرح خفا تھا، اس نے کہا تو انہوں نے اسے گھورا۔ بڑا احسان کیا تم نے۔ وہ اس سے علیحدہ ہو کر لائبہ بھابھی سے گلے ملی تھی۔ اور آپ سنائیے، آپ کیسے ہیں مصطفیٰ بھائی؟ ولید بھی وہاں آ چکا تھا، وہ بھی مصطفیٰ سے بغل گیر ہوا تھا۔ لائبہ اور شہوار سے ملنے کے بعد انہوں نے مصطفیٰ کو مخاطب کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے، مصطفیٰ نے بھی پوچھا تو وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ انا، تم مہمانوں کو اندر لے جاؤ، بچیاں یہاں ایزی فیل نہیں کریں گی، ماما نے دونوں کو اسی طرح چادر کے پلوں میں چہرہ چھپائے دیکھ کر کہا تھا۔ جی ماما۔ وہ ان دونوں کو لے کر اپنے کمرے میں آئی تو روشی بھی دونوں سے گلے ملی۔ اندر آ کر دونوں نے چادر اتار دی۔ شہوار بلیک لباس میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہلکے پھلکے میک اپ اور جولری میں وہ کمرے میں موجود تمام خواتین میں نمایاں لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، انا نے کہا تو وہ جھیم بھی۔ تم خود بھی تو بہت پیاری لگ رہی ہو، آج پہچانی ہی نہیں جا رہی کہ یہ تم۔ شہوار نے اس کی توجہ خود سے ہٹانا چاہی۔ روشنی ہنس دی۔ یہ اس لیے پیاری لگ رہی ہے کہ آج محترمہ کے لیے بہت ہی اسپیشل دن ہے، روشنی نے شرارت سے کہا تو وہ جھم گئی۔ اس کے بھائی کی شادی کا فنکشن ہے، چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے، لائبہ بھابھی نے بھی کہا تو وہ مسکرا دی۔ آپ لوگ بیٹھیے، ذرا میں کسی کو کھانے پینے کا کہتی ہوں۔ وہ روشی کی شرارت سے بچنے کے لیے فوراً کمرے سے نکل گئی تھی۔ کچن میں آئی تو وہاں ملازمہ کو کولڈ ڈرنک نکالنے کا کہا، خود ریفریشمنٹ کے لیے کیبن سے بسکٹ، نمکو، چپس وغیرہ نکال کر ٹرے تیار کرنے لگی۔ یہ باہر لے جاؤ، وہاں ولی بھائی کے دوست ہوں گے، ماما کو دینا، وہ ان کو سرو کر دیں گے۔ ایک ٹرے تیار کر کے کولڈ ڈرنک کے لوازمات کے ساتھ ملازموں کو دے کر باہر بھیجا۔ باقی ٹرے تیار کر کے وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ شہوار، روشی اور دیگر لڑکیوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی۔ روشی بتا رہی تھی کہ آج کے فنکشن میں ولید بھائی کی بھی منگنی ہو رہی ہے۔ اس نے ٹرے جیسے ہی ان لوگوں کے سامنے رکھی تو اس نے پوچھا، پر وہ کنفیوز ہو گئے۔ مگر کس کے ساتھ ہو رہی ہے، ابھی یہ نہیں بتایا، لائبہ بھابھی نے بھی کہا تو اس نے روشی کو دیکھا، وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ روشی کہہ رہی تھی کہ انا آ کر بتاتی ہے، لڑکی تمہاری جاننے والی ہے کوئی؟ شہوار نے بھی کہا تو اس نے روشی کو گھورا، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ مجھے نہیں پتا کس سے ہو رہی ہے، یہی لوگوں کی ہی کوئی جاننے والی ہے، مجھے تو خاک علم نہیں، اس نے بھی کہا تو روشی کی ہنسی پھر بے اختیار ہوئی۔ مہندی کی دلہن ہو، اس طرح منہ پھاڑ کر ہنستے ہوئے شرم تو نہیں آ رہی؟ میں جس ماحول سے آئی ہوں وہاں شرم گھول کر پی لی جاتی ہے، روشی نے بھی چڑھایا۔ اچھا بتایا نہیں کون لڑکی ہے وہ؟ شہوار نے کولڈ ڈرنک کے سپ لیتے پھر پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، تھوڑی دیر بعد فنکشن ہوگا تو خود ہی تم لوگوں کو علم ہو جائے گا۔ کمبائن فنکشن ہوگا؟ لائبہ بھابھی نے بھی پوچھا۔ پتہ نہیں، یہ کیا بات ہوئی، لڑکی کا ہی علم نہیں تمہیں؟ روشی کہہ رہی تھی کہ تمہاری کوئی جاننے والی ہے جسے میں بھی جانتی ہوں، کون ہے وہ لڑکی یار، بتاؤ تو صحیح۔ روشی پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگی تھی۔ چلو شہوار، کچھ دیر کے لیے انتظار کر لو، جب فنکشن ہوگا تو خود ہی علم ہو جائے گا، انا بیچاری کو تو خود نہیں پتا۔ روشی نے بات پلٹ دی تھی۔ انا اپنی انگلیاں مسلنے لگی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہوار کو کس طرح بتائے۔ 9 بجے کے قریب ماما انا کے کمرے میں آئے تو کمرے میں وہ چاروں ہی تھی، جبکہ باقی سبھی باہر لان میں جا چکی تھی۔ ماما، یہ شہوار ہے اور یہ مصطفیٰ بھائی کی بھابھی لائبہ بھابھی،
मामा उन लोगों को देखकर रुक गई थी तो अना ने मुस्कुराकर बताया, कैसी हैं आंटी आप? आपसे मिलने का बहुत शौक था। शहवार ने खड़े होकर कहा तो वो मुस्कुरा दी। बाहर दोनों चेहरों पर नकाब थे। असल तारुफ तो अब हो रहा था। अना घर में हर वक्त तुम्हारा ही जिक्र करती है। मामा ने उसे बेख्तियार साथ लगाते हुए कहा तो वो हंसी। मुस्तफ़ा तो अमेरिका में ज़्यादातर हमारे घर ही रहता था, बिल्कुल वलीद और एहसन की तरह हमें प्यारा था। जब अना रोशनी ने आकर बताया कि मुस्तफ़ा की दुल्हन अना की दोस्त है तो यकीन मानो बहुत खुशी हुई। बहुत ख्वाहिश थी तुमसे मिलने की। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हो तुम तो। सबोही बेगम ने तो फ़ौरन उस पर फ़िदा हुई थी। ये मोहतरमा आ जाने पर राज़ी कब थी? वो तो मुस्तफ़ा और मैं ज़बरदस्ती लाए हैं, लाइबा भाभी ने कहा तो शहवार शर्मिंदा हुई। क्यों बेटा, हमारे घर आना अच्छा नहीं लग रहा था आपको? तो वही बेगम ने पूछा। लहजे में मुस्कुराहट थी। नहीं, बस वैसे ही। वो अच्छी खासी शर्मिंदा हो गई थी। अब उन लोगों को क्या बताती कि वो महज मुस्तफ़ा की ज़िद में आने से इनकार कर रही थी। बाहर सभी मेहमान आ चुके हैं। मेरा ख्याल है कि पहले मंगनी की रस्म कर लें, फिर खाना वगैरह खिलाकर मेहंदी की रस्म हो जाएगी। मामा ने प्रोग्राम बताया तो अना का चेहरा सुर्ख होने लगा। वो अब तक बड़े एतमाद के साथ सब कुछ फेस कर रही थी, मगर अब एकदम वलीद के हवाले से इतने लोगों को फेस करना वो कंफ्यूज होने लगी। न जाने वलीद का क्या रिएक्शन होगा। उसकी सोच भटकी। अब तो वो ये भी नहीं सोच सकती थी कि वो उसके जज्बातों एहसास से बेखबर होगा। बेटा, आप लोग हमारे साथ चलोगी बाहर लॉन में? मामा ने लाइबा और शहवार से पूछा। वो जिस तरह चेहरा छुपाए हुए यहाँ आई थी तो मामा ने यही समझा था कि ये कंबाइन फंक्शन अटेंड नहीं करेंगी। हम आपके साथ ही चलते हैं, भाभी ने कहा। दोनों ने अपनी चादरें फिर से ओढ़ ली। अना, तुम तैयार हो ना? मामा ने अब की अना को देखा। वो पिंक फ्रॉक में बिल्कुल तैयार थी और बहुत प्यारी भी लग रही थी। वो कंफ्यूज हो गई तो मामा ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूमी। शहवार ने चौंक कर अना का रिएक्शन देखा। वलीद की मंगनी हो रही है। रोशनी ने बताया था। किसके साथ? ये नहीं बताया था। रोशनी ने कहा था अना उस लड़की को जानती और वो भी। तो क्या वलीद की मंगनी अना के साथ हो रही थी? उसके जहन में झमाका हुआ था। रोशनी, उसका दुपट्टा सेट कर दो, मैं लड़कियों को भेजती हूँ, उनके साथ इसे बाहर ले आओ। मामा कहकर बाहर निकल गई थी। अना, मुझे साफ साफ बताओ कि क्या बात है? वलीद भाई की मंगनी तुमसे हो रही है क्या? शहवार ने फ़ौरन पूछा तो रोशनी हंस दी। अना का चेहरा मज़ीद सुर्ख हो गया। ये सब कैसे हुआ और कब? तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो उस पर गर्म हुई। इस पर नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं। इस बेचारी को तो खुद इल्म नहीं था, बल्कि कल ही बड़ों के इस अचानक फैसले का इल्म हुआ और आज सहर पैर में ये खबर मिली कि इसकी मंगनी भी साथ हो रही है। रोशनी ने मज़े से बताया। मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हें पहले से इल्म ही ना हो। शहवार बेयकीन थी। मामा ने मुझे कल बताया था आज के फंक्शन का। मैं आज सारा दिन तुम्हें कॉल्स करती रही, मगर तुमसे बात ही ना हो सकी। अना ने भी वजाहत देना चाहिए। और मैं इधर आ चुकी हूँ तब भी तुमने नहीं बताया, उसने खफकी से कहा। पता तो तुम्हें चल ही जाना था, इसीलिए तो वली ने मुस्तफ़ा भाई को बार बार कॉल्स करके तुम्हें भी साथ लाने की ताकीद की थी, रोशनी ने भी कहा। तो शहवार ने गहरा सांस लिया। तभी बाहर से लड़कियाँ आ गई थी। रोशनी ने अना का दुपट्टा दुरुस्त करते हल्का सा घूंघट भी निकाल दिया था। आप दोनों हमारे साथ ही आइए। रोशनी ने अना का हाथ थाम लिया था। वो दोनों उनके साथ ही बाहर आई थी। लॉन रोशनियों में नहाया बकिया नूर बना हुआ था। रोशनी अना को स्टेज पर बिठाकर पलटने लगी तो अना ने उसका हाथ थाम लिया। साथ ही वलीद बैठा हुआ था। तुम मेरे पास ही बैठो या शहवार को भेजो, मैं अकेले नहीं बैठना। हल्के से घूंघट में भी वो इतने लोगों की नज़रें खुद पर महसूस कर रही थी। बस सब चुप करके बैठो, कुछ नहीं होता। लेकिन अना ने फिर भी उसका हाथ ना छोड़ा। मजबूरन रोशनी उसके पास ही टिक गई थी। वलीद बड़े अतमाद से बैठा हुआ था, जबकि साथ वाले सोफे पर मुस्तफ़ा था। दोनों गाहे बगाए कोई ना कोई बात भी कर रहे थे। वलीद मुस्तफ़ा को सब बता चुका था। हैरान तो वो भी हुआ था, मगर उसने ना बताने पर कोई सवाल ना किया था, बल्कि उस होने वाले फंक्शन पर बहुत खुश होकर मुबारकबाद दी थी। मैं ज़रा अपने घर वालों को देख लूँ, तुम फंक्शन इंजॉय करो। मुस्तफ़ा वलीद के कंधे को थपकता वहाँ से उठ गया था। अब सोफ़ों पर सबोही बेगम, वकार अहमद और ज़िया साहब आ बैठे थे, जबकि हसन वलीद की पुश्त पर खड़ा था। चले भाई, पहले आप बिस्मिल्लाह करें, सबोही बेगम ने कहा तो उन्होंने मुस्कुराकर हल्का सा झुककर घूंघट में से अना का चेहरा देखा। अंगूठी वलीद खुद पहनाएगा। चलो पकड़ो वलीद दी अंगूठी। बाबर ने मुस्कुराकर अपनी जेब से अंगूठी निकालकर वलीद की तरफ बढ़ाई। वलीद ने मुस्कुराकर अंगूठी थाम ली। उसका चेहरा बड़ा मुतमईन और पुरसुकून था। चलो पहनाओ अब। ज़िया साहब ने खुद ही अना का हाथ पकड़कर वलीद की तरफ किया था। वली ने एक हाथ से अना का हाथ थाम कर दूसरे से अंगूठी पहना दी थी। अना के हाथ में एक वाज़ेह कपकपाहट थी। अंगूठी पहनाए जाते ही उसने हाथ खींच लिया था। वलीद को अंगूठी बकार साहब ने खुद पहनाई थी। अंगूठी पहनाने के बाद मुंह मीठा करवाने की रस्म हुई थी। रोशनी भी स्टेज पर आ गई थी। बड़े मुंह मीठा करवा कर उतर गए थे। अब बाकी लोगों की बारी थी। मुझे अब यहाँ से जाना है, उसने पास आकर बैठने वाली रोशनी से कहा। मगर अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, अभी तो वली भाई को भी तंग करना है, उनसे नेक लेना है। मैंने मंगनी का। रोशनी ने कहा। शहवार किधर? उसे कहो मुझे यहाँ से ले जाए। तुम जो मर्जी लेती रहना फिर अपने भाई से।
اس نے پھر آہستگی سے کہا، تم کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو اسے؟ ولی نے فوراً دونوں کا بولنا نوٹ کیا تھا، بڑی تو تھے نہیں، جو چپ رہتا فوراً متوجہ ہوا تھا۔ کاش میں پڑھا سکتی۔ اس نے ولید کو گھورا۔ شہوار کو میں نے کہا تھا اوپر آنے کو، مگر وہ دونوں معذرت کر گئی ہیں، ادھر ہی ایک ٹیبل پر بٹھا کر آئی ہوں میں۔ روشنی نے بتایا تو اسے قدر اطمینان ہوا۔ وہ لوگوں کے ہاں ایک فنکشن اٹینڈ کر کے آ چکی تھی، جانتی تھی کہ کس قدر فرق ہے ان دونوں کے گھریلو ماحول میں۔ شاید شہوار اسی لیے آنے سے انکار کر رہی تھی۔ آپ میرا نیک نکالیے جلدی سے، پھر کھانا وغیرہ شروع ہو جائے گا، روشنی نے دونوں کا منہ میٹھا کروا کر ولید سے کہا۔ نیک تو لوگ شادی وغیرہ پر لیتے ہیں، تم منگنی پر ہی نیک مانگ رہی ہو، ولید نے مسکرا کر کہا۔ آپ کی اکلوتی بہن ہوں، نیک لیے بغیر تو میں یہاں سے ہلوں گی ہی نہیں، روشنی نے کہا تو ولید کے دوسری طرف احسن آ بیٹھا۔ دے دو یار، تم نے کون سا روز روز منگنی کروانی ہے، احسن نے کہا۔ دولہا صاحب تو ابھی سے ہی دلہن کی طرف داریوں میں لگ گئے ہیں، اسٹیج سے قدرے فاصلے پر موجود ایک لڑکی نے کہا تو احسن جھم گیا۔ اچھا جلدی کرے نا، روشنی نے پھر کہا تو ولید نے جیب سے والیٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ہائے، یہ پورا والیٹ؟ اس نے حیرت سے والیٹ کو دیکھا۔ بالکل، ولید نے مسکرا کر کہا۔ پہلے تسلی کر لو کہ اندر سے کہیں خالی تو نہیں، احسن نے شرارت سے کہا تو روشنی نے اسے گھور کر والیٹ کے اندر جھانکا جو اچھا خاصا بھرا ہوا تھا۔ خیر تو ہے نا، روشنی نے ولید کو دیکھا۔ اس نے والیٹ مٹھی میں دباتے کہا تو ولید مسکرا دیا۔ تمہیں کیا لگتا تھا؟ ولید نے ایک نظر قدر فاصلے پر بیٹھی انا کو دیکھا جس کا گھونگھٹ برقرار تھا۔ بہت خوش اور مطمئن لگ رہے ہیں، وہ مسکرا کر کہتی کھڑی ہو گئی تھی۔ چلے انا، اب ہم چلتے ہیں، انا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ لے جاؤ نا، چہرہ تو دیکھنے کی کوئی فرمائش نہیں نا، روشنی نے شرارت سے پوچھا۔ 1000 بار دیکھا ہوا یہ چہرہ، اب دیکھ کر کیا کرنا ہے میں نے، ولید نے کہا تو انا ایک دم ساکت ہوئی۔ کیا ولید مذاق کر رہا تھا یا سنجیدہ تھا؟ وہ الجھ گئی۔ ہاں جانتی ہوں میں اچھی طرح، اس حوالے سے تو بعد میں بات کروں گی آپ سے، وہ انا کا ہاتھ تھامے اسٹیج سے اتر آئی۔ شہوار اور لائبہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ 1-2 اور خواتین بھی تھی۔ روشنی انا کو لے کر ادھر آ گئی تھی۔ انا شہوار کے ساتھ والی کرسی پر ٹک گئی تھی۔ توبہ، گھونگھٹ پیچھے کرتے اس نے کہا تو شہوار مسکرا دی۔ کتنا مشکل کام تھا یہ سب فیس کرنا، اس نے اپنے چہرے کو تھپتھپاتے کہا۔ تم اوپر نہیں آئی؟ ان موقع پر روشنی بھی چلی گئی۔ میں اتنی کنفیوز ہو رہی تھی، وہ اب بھی کنفیوز تھی۔ تم لوگوں کا فیملی فنکشن تھا، مجھے ادھر آنا کچھ اچھا نہیں لگا، روشنی نے کہا بھی تھا مگر میں نے خود ہی انکار کر دیا تھا۔ اپنی رنگ تو دکھاؤ کیسی ہے، شہوار نے کہا تو انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ کر دیا تھا۔ بھابھی اور شہوار دونوں نے رنگ دیکھی تھی۔ ولید بھائی بہت ہی زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہیں آج تو، شہوار نے اسٹیج پر پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھے ولید کو دیکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے بھی اسی طرف دیکھا۔ ولید احسن اور جنید اور دیگر لوگوں کے ہمراہ کافی مطمئن، خوشباش اور پر اعتماد لگ رہا تھا۔ تو کیا ولید اس رشتے سے خوش ہے؟ اس کے دل کے اندر سوال اٹھنے لگے۔ مصطفیٰ بھائی نظر نہیں آ رہے؟ روشنی نے پوچھا تو انا چونکی، اس نے ولید سے نظر ہٹا کر شہوار کو دیکھا، وہ بھی ادھر ہی تھے، پھر ان خواتین کے آ کر بیٹھنے پر اٹھ کر چلے گئے۔ بھابھی نہیں بتایا؟ تم خوش ہو نا؟ انا اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی جب شہوار نے آہستگی سے اس کی طرف جھکتے پوچھا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے شہوار کو دیکھا۔ مجھے تم کچھ پریشان، الجھی اور کنفیوز لگ رہی ہو، شاید اس لیے کہ یہ فیصلہ بہت اچانک ہوا ہے اور میں ابھی تک اس سلسلے میں بے یقینی کا شکار ہوں۔ ماما نے کل مجھے بتایا اور آج فیصلہ مانگا اور میں کل تک اتنی بے خبر تھی کہ اب یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ مجھے تو تم دونوں کا کپل بہت پسند آیا، انشاءاللہ آئندہ بھی سب بہتر ہی ہوگا۔ میری دعا ہے کہ ولید بھائی تمہارے لیے لکی ثابت ہو، شہوار نے پورے دل سے دعا دی تھی۔ آمین، انا نے کہتے پھر اسٹیج کی طرف دیکھا تھا جہاں مصطفیٰ بھی اب موجود تھا اور اب تینوں نہ جانے کس بات پر کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ مہندی کا فنکشن علیحدہ علیحدہ ہوا تھا۔ پہلے حسن کو مہندی لگائی گئی، اس کو نپٹایا تو اس کے دوست احباب اس کو لے کر مردانے والے حصے کی طرف چلے گئے تھے۔ اس کے بعد روشی کی مہندی کا سلسلہ چلا اور ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ مصطفیٰ ان دونوں کو لینے آ گیا۔ کیا پروگرام ہے؟ واپسی کا کوئی موڈ نہیں؟ وہ اسی ٹیبل پر موجود تھی دونوں، ابھی روشی کو مہندی لگا کر لوٹی تھی۔ مصطفیٰ نے پاس آ کر پوچھا تو شہوار نے اسے دیکھا۔ ہم تو تیار ہیں، تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، بھابھی نے کہا تو مصطفیٰ نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے پھر اجازت لیں ان لوگوں سے، 12:30 ہو رہے ہیں، پھر رستے میں بھی وقت لگے گا، مصطفیٰ نے کہا تو وہ دونوں اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ صبح ہی آنٹی انا اور روشی سے ملنے اسٹیج پر چلی آئی تھی۔ اوکے آنٹی جی، اب چلتے ہیں، کافی رات ہوگی، فنکشن بہت اچھا تھا، بہت انجوائے کیا ہم نے، مگر اب اجازت دیں، بھابھی نے صبح ہی آنٹی کے پاس آ کر کہا تو انہوں نے رکنے پر اصرار کیا۔ آپ لوگ ہمارے یہاں ہی رات رک جاتی تو اچھا لگتا۔ کوئی بات نہیں، زندگی رہی تو انا کی شادی پر بھی آئیں گی نا، بارات اور ولیمے والے دن تو آئیں گی نا، ماما نے مزید پوچھا تو بھابھی نے سر ہلا دیا۔ وہ سب سے مل کر نیچے اتر آئی تھی۔ انا ان لوگوں کو گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی۔ مصطفیٰ بھائی بہت بہت شکریہ، آپ شہوار کو لے کر آئے، گیٹ کے پاس آ کر انا نے کہا تو مصطفیٰ نے شہوار کو دیکھا، وہ منہ پھیر گئی۔
ولید کو منگنی کی مبارکباد دے چکا ہوں۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ نے اپنی دوست صاحبہ کو بتایا تھا کہ نہیں، مگر ولید سے میں اس بات کو چھپانے پر بہت ناراض ہوں۔ اس کی زندگی کا اتنا اہم فنکشن تھا اور مجھے یہاں آ کر پتہ چل رہا تھا کہ محترم کی منگنی ہو رہی ہے، تاہم آپ دونوں کا گفٹ مجھ پر ادھار ہے۔ اب بارات والے دن آؤں گا تو ضرور لاؤں گا، مصطفیٰ نے کہا تو وہ ہنس دی۔ گفٹ کے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، آپ لوگ آئے، میرے لیے تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ مصطفیٰ مسکرا دیا تھا۔ تبھی مردانے کی طرف سے ولید بھی ان کے پاس آ رکا تھا۔ تم آج رات رکتے، کچھ انجوائے کرتے، احسن کی درگتی بناتے ہم، ولید نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ میں آ گیا ہوں، یہ بھی بڑی بات ہے، اب بارات والے دن ہی ملاقات ہوگی۔ اور ہاں، اس طرح اچانک منگنی کا بتانے والی بات پر بخشوں گا نہیں، یہ تو روشی کی مہندی کا فنکشن تھا تو معاف کر رہا ہوں، مگر اس سلسلے میں سارا حساب کتاب تیار رکھنا، بری طرح خبر لوں گا اب تمہاری میں، ولید کے گلے لگتے مصطفیٰ نے کہا تو ولید مسکرا دیا۔ محترمہ تمہارے سامنے کھڑی ہیں، پوچھ لو ان سے، جتنی یہ بے خبر تھی اتنا ہی میں بھی باخبر تھا۔ انا کی طرف دیکھ کر ولید نے کہا تو انا چیمپ سی گئی۔ انا کو درمیان میں مت لاؤ، اور تمہاری اس بات پر اعتبار تو تب کروں گا جب تمہیں سرے سے جانتا ہی نہ ہوں۔ خواتین ساتھ ہے، ورنہ تمہیں جواب بہت اچھی طرح دیتا، مصطفیٰ نے گھور کر کہا تو ولید کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ مصطفیٰ نے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو بھابھی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو شوار بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ آتے ہوئے بھی وہ پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھی تھی بھابھی کے ساتھ۔ مصطفیٰ بھی انا اور ولید کو اللہ حافظ کہتے بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی گیٹ سے نکلی تو انا پلٹی۔ انا، ولید نے پکارا تھا۔ انا ایک دم رک گئی تھی۔ روشی کی مہندی کا فنکشن ہو گیا؟ وہ اس کے سامنے آ کر پوچھ رہا تھا۔ انا سر سے پھسلتا دوپٹہ ہاتھ سے جماتے سر لا گئی۔ کچھ دیر پہلے اس کے نام کی انگوٹھی پہنی تھی، اب اسے سامنے دیکھ کر حیا سی تھی۔ نہیں، ابھی ہو رہا ہے، مجھے چائے چاہیے، بہت اسٹرانگ سی، ولید نے مزید کہا۔ میں کسی کو کہتی ہوں، وہ دیکھے بغیر کہہ کر آگے بڑھی تھی۔ نہیں، تم خود چائے بنانا، 2 دن سے بہت بیزی رہا ہوں اور اب فنکشن کی تھکن، تم چائے بہت اسٹرانگ بناتی ہو، اگر زحمت نہ ہو تو پلیز، ولید نے مزید کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ واقعی کافی تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، مگر اس حلیے میں بھی شاندار لگ رہا تھا۔ آپ نے کھانا کھایا؟ اسے تشویش سی ہوئی، دل فوراً نرم ہوا تھا۔ نہیں، مہمانوں کو اٹینڈ کرتے وقت ہی نہ ملا، بس تم چائے پلا دو تو مہربانی ہوگی۔ چائے تو میں بنا دیتی ہوں، مگر آپ کچھ کھا لیں تو زیادہ اچھی بات ہے، ولید مسکرا دیا۔ اس نے بغور انا کو دیکھا، اس حلیے میں اس کے وجود سے روشنیاں سی پھوٹ رہی تھی۔ میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، چائے بن جائے تو کسی کے ہاتھ ادھر ہی بھیجوا دینا، وہ کہہ کر چلا گیا اور انا چند ثانیے تک اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ کیا ولید اس رشتے سے مطمئن ہے؟ اگلے ہی پل اس سوال نے ایک دم ادھم مچایا تھا۔ اور وہ جو روشی کیتھی کے بارے میں بتا رہی تھی، اگر ایسا کوئی سلسلہ ہوا تو کچن کی طرف جاتے اس کے دل میں پھر ایک دم سناٹا چھایا تھا۔ نہیں ولید، میں ایسا کوئی صدمہ نہیں سہ سکتی، میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر اس دریا میں کودی ہوں، اپنی نسوانیت، اپنی انا سب مار کر، صرف دل کی بات مان کر اس رشتے پر سر جھکایا۔ اگر تمہاری طرف سے میری ذات کو رد کر دیا گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اس کے اندر جذباتیت کے ایک شدید طوفان نے سر ابھارا تھا۔ نہ جانے کیوں ولید کا رویہ دیکھ کر محسوس کرتے اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ دل سے راضی نہیں، نہ جانے وہ اس رشتے پر کیوں کر راضی ہوا تھا، مگر اسے ولید کے وجود میں، اس کی آنکھوں میں وہ روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی جو وہ اس کی ذات میں اپنے حوالے سے، اپنے نام سے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا دل پھر ایک دم غم کا پھوڑا بننے لگا تو اس نے سختی سے لبدان تلے دبا لیے۔ وہ لوگ بھی ابھی گھر لوٹے تھے، ان کا خیال تھا کہ سبھی لوگ سونے جا چکے ہوں گے، مگر یہاں شاہ زیب کے علاوہ سجاد بھائی، عباس بھائی، ماجی اور دریا سمیت سبھی جاگ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ کار پار کرنے رک گیا تھا، جبکہ وہ دونوں اندر آ گئی تھی۔ دونوں نے مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سبھی نے جواب دیا تھا۔ لائبہ بھابھی دریا کی طرف بڑھی تھی۔ کیسی ہو دریا تم؟ دریا اٹھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ فائن، تم سناؤ، تم کیسی ہو؟ لائبہ اور دریا ہم عمر تھی۔ اللہ کا شکر ہے، دریا نے شوار کو دیکھا۔ شوار بھی مسکرائی۔ السلام علیکم۔ وہ بھی بھابھی کی طرف سے ملنے آگے بڑھی تھی، مگر دریا نے ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ ہیلو۔ شوار اپنی جگہ ٹھٹک کر جم سی گئی۔ ہیلو، پتہ نہیں کسی اور نے غور کیا تھا کہ نہیں، مگر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی تھی، اس نے بھی ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ کیسی ہیں دریا آپ؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تو وہ کندھے جھٹکتے پلٹی اور شوار کو اس کا رویہ بڑا دل کو لگا۔ می فائن۔ تبھی مصطفیٰ بھی آ گیا۔ ہیلو مصطفیٰ، کیسے ہو؟ وہ مصطفیٰ کو دیکھ کر مسکرائی تو شوار ایک طرف ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے، تم سناؤ، سفر خیریت سے گزرا؟ وہ اسٹائلش سے لباس میں کافی پیاری لگ رہی تھی۔ شوار اس کو دیکھتے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اوہ نو، سفر کا مت پوچھو، 2 گھنٹے فلائٹ لیٹ تھی، اس نے بے تکلفی سے کہا تو شوار نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس کے لمبے گھنے بال پشت پر تھے،
जिन्हें हेयर बैंड में जकड़ा हुआ था, ताहम नीचे से वो खुले हुए थे। नफासत से किया गया मेकअप, ऊंची हील और जदीद तराश खराश का मगरबी तर्ज का लिबास और दुपट्टा ज़रूर लिया हुआ था, मगर सर ढांपने का तकल्लुफ़ नहीं किया गया था। हाँ यार, जब मैं और माँ दरिया को लेने पहुँचे तो वहाँ फ़्लाइट 2 घंटे लेट थी। अल्लाह अल्लाह करके फ़्लाइट आई। सजाद भाई ने भी मुस्तफ़ा को बताया। और सुनाओ, वहाँ सब ठीक ठाक थे? ताया जान, ताई अम्मा और बाकी लोग? मुस्तफ़ा सजाद के साथ ही टिक गया था। यस, सब ठीक है। वो मुस्तफ़ा और लाइबा के पूछने पर एक एक करके सब घर वालों की खैरियत की इत्तला देने लगी तो शहवार वहाँ से उठी। वो अभी तक खामोश थी। शहवार, वो पलटी तो अब्बास भाई ने पुकारा। जी भाई। वो रुकी। अगर जहमत ना हो तो चाय मिल जाएगी? उन्होंने पूछा। जी मैं लाती हूँ। तभी सभी चाय पियेंगे ना? उसने हाजरीन पर निगाह डाली। मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ, बस तुम लोगों के इंतज़ार में बैठी हुई थी। माँ जी उठकर चली गई तो उसने बाकी सबको देखा। हमने खाने के बाद चाय पी थी, अब तलब नहीं। अब्बास भाई को ही हर घंटे बाद चाय की तलब होती है। वैसे भी अब नींद आ रही है, चाय पी ली तो फिर सोया नहीं जाएगा। सजाद भाई ने भी उठ गए। आफाक की दरस हो गया क्या? लाइबा भाभी भी उनके साथ उठ गई थी। माँ जी ने सुला दिया था। वो दोनों मियाँ बीवी भी अपने कमरे की तरफ चले गए तो उसने दरिया को देखा। दरिया, आप चाय पियेंगी? उसने दरिया से भी पूछ लेना मुनासिब समझा। हाँ बिल्कुल, ज़रूर पीऊँगी, उसने कहा तो वो पलटी। मुस्तफ़ा से भी पूछ लेती, अब्बास भाई ने शरारत से कहा तो वो रुकी। मुस्तफ़ा ने भी उसे देखा था। उसकी निगाहों में गर्म सा तासुर था। वो बेख्तियार पलटकर किचन की तरफ चली आई। अना के यहाँ जाते और आते हुए तमाम वक्त उसे मुस्तफ़ा की गर्म निगाहों का एहसास अपने गिर्द महसूस होता रहा था। पिछली सीट पर बैठे वो तमाम वक्त बेचैन रही थी, अब फिर वही बेचैनी तारी होने लगी थी। उसने तमाम ख्यालात को झटक कर मुकम्मल ध्यान से चाय बनाई। ब्लैक सूट में और मेकअप और ज्वेलरी की बदौलत वो आज खुद को भी कुछ मुख्तलिफ महसूस कर रही थी। वो चाय लेकर आई तो अब्बास भाई, मुस्तफ़ा और दरिया खुशकपियों में मसरूफ़ थे। टीवी भी चल रहा था। उसने ट्रे टेबल पर रखी, उसमें 4 कप थे। एक कप अब्बास को थमाया, दूसरा और ये तीसरा लेकर वो शशोपंज में पड़ गई कि क्या करे। उसने ना चाहते हुए भी कप मुस्तफ़ा के सामने किया तो वो बगैर मुतवज्जो हुए दरिया के साथ बात करता रहा। ये चाय ले लें, मजबूरन शहवार को कहना पड़ा तो वो मुस्कुरा दिया। अच्छा, मुझे तो ये लगा कि शायद आप मुझे चाय नहीं पिला रहे। तंज़िया अंदाज था। शहवार ने लब भींच लिया। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर कप थाम लिया। शहवार का दिल जलकर राख हो गया। तो फिर कैसा फील कर रही हो तुम दरिया, पाकिस्तान वापस आकर? मुस्तफ़ा ने दरिया से पूछा। शहवार अपना कप लेकर एक तरफ आ बैठी। उसका इरादा सिर्फ चाय ख़त्म करने तक यहाँ रुकने का था। लास्ट टाइम मैं अब्बास भाई की शादी पर आई थी और अब आई हूँ। अभी यहाँ कुछ वक्त गुजार लूँ, फिर ही कोई हतमी राय दे सकूँगी। ओके, गुड लक, मुस्तफ़ा ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। शहवार तो गैर महसूस अंदाज लिए दरिया को ही देख रही थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर चौंकी। दरिया की मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती उसके वजूद से फूटी पड़ रही थी। उसके बाद बात करने का स्टाइल, खूबसूरत सरापा लिबास, हर चीज़ उसे बहुत नुमाया कर रही थी। वो चाय के घूंट भरती मुसलसल उसे देखे जा रही थी। मुस्तफ़ा और वो दोनों बात कर रहे थे। दरिया को मुख्तलिफ गुफ्तगू में कमाल हासिल था। उसकी नॉलेज कमाल की थी। वो मुस्तफ़ा और अब्बास भाई से बड़े पुरसकून अंदाज में बात कर रही थी। ओके जी, अब हम भी चलते हैं। अब्बास भाई चाय ख़त्म करते ही उठ खड़े हुए थे। वो चले गए तो शहवार को भी अब उठना मुनासिब न लगा, वैसे भी बैठना मुनासिब न लगा। वैसे भी थकन महसूस हो रही थी और अभी इशा की नमाज़ भी अदा करनी थी। मुस्तफ़ा और दरिया भी चाय ख़त्म कर चुके थे। उसने खामोशी से उन दोनों के आगे से खाली कप उठाए। चारों कप ट्रे में रखकर वो वहाँ से निकली तो दरिया की आवाज़ पर रुक गई। शहवार को देखकर मुझे बड़ी हैरत हो रही है और सबसे बड़ी हैरत मुझे तब हुई जब मैंने तुम्हारे और उसके निकाह के बारे में सुना। वो कह रही थी। क्यों, तुम्हें क्यों हैरत हुई? मुस्तफ़ा पूछा। कितनी दकियानूसी है ये लड़की, ना ही बात करने का फ़न आता है इसे और ना ही पहनने का सलीका, और तुम खुद इतने मॉड हो। तुमने उसे निकाह कैसे कबूल कर लिया? वो दरिया थी जो जी चाहता बोल देना उसकी आदत थी। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, तुम कहना क्या चाह रही हो? मुस्तफ़ा ने पूछा। कहाँ तुम और कहाँ वो मुलाजमा की बेटी। अब भी उसे देखकर मुझे हैरत हो रही है। ना जाने चचा और चच्ची ने उसमें ऐसा क्या देखकर इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया। ख़ानदान तक का तो पता नहीं। दरिया बहुत संग दिली से कह रही थी। शहवार को लगा कि वो अभी यहाँ गिर जाएगी। वो किसी ऐसी सूरत हाल से डरती थी और ज़िंदगी उसे उसी मोड़ पर ले आई थी जिससे वो खौफज़दा थी। वो मज़ीद एक भी लफ्ज़ सुने बगैर वहाँ से निकली थी। ट्रे सिंक में रखकर वो अपने कमरे में आ गई थी। आंखों से बेइख्तियार कम आएगी कि आंसू बहना शुरू हो गए। न जाने मुस्तफ़ा ने दरिया के जवाब में क्या कहा था, क्या नहीं, मगर उसे लग रहा था कि उसका दिल फट जाएगा। वो बगैर कपड़े बदले बिस्तर पर गिरकर मुंह छुपाकर शिद्दत से रो दी। उसका शिद्दत से जी चाह रहा था कि दुनिया की हर चीज़ को तहस नहस कर दे या फिर अपने वजूद को ही ख़त्म कर डाले। इतनी बड़ी ज़िल्लत
اسے لگا کہ جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ رو رہی تھی جب دروازے پر دستک، اس نے بھیگی آنکھوں سے دروازے کو دیکھا، وہ کھلا ہوا تھا۔ پھر مصطفیٰ کو دیکھ کر اس کے اندر اشتعال کا ایک گہرا طوفان اٹھا تھا۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کے نفرت سے چہرہ موڑ گئی تھی۔ مصطفیٰ اندر آ گیا تھا۔ دریا کی باتوں پر میں معذرت کرنے آیا، مجھے اندازہ ہے اس کی گفتگو آپ نے سن لی تھی، اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مصطفیٰ نے پاس آ کر کہا تو وہ غصے سے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے آپ کی کوئی معذرت نہیں چاہیے، آپ یہاں سے چلے جائیے، دروازے کی طرف اشارہ کرتے اس نے کہا تو مصطفیٰ نے ایک دم گہرا سانس لیا۔ شہوار، ہم لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے ذہن میں اس بات کو کیوں جگہ نہیں دے رہی؟ مجھے، ماضی، بابا جان، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو اس حویلی کے ملازم سمجھا۔ اگر ایسا ہوتا تو بابا یا باقی لوگ کبھی آپ لوگوں کو برابری کے حقوق نہ دیتے۔ اس کے غصے کو صاف نظر انداز کرتے مصطفیٰ نے تحمل سے کہا، آپ نے شاید سنا نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ آپ فوراً یہاں سے چلے جائیے۔ وہ اب کے بار غصے سے پھٹی تھی۔ شہوار، تمیز کے ساتھ، آپ جانتی ہیں کہ میں ایسے رویوں اور لہجوں کا عادی نہیں ہوں اور نہ ہی پسند کرتا ہوں۔ مصطفیٰ نے اب کے کچھ برہمی سے کہا، تو کیا کروں میں اسی بات سے ڈرتی تھی، کتنی بار آپ سے کہا، امی سے کہا، مگر سب کے نزدیک میں احساس کمتری کا شکار ہوں، کم فہم اور نہ سمجھ ہوں۔ مجھ پر کیچڑ اچھالنے کی ابتدا تو آپ کے خاندان سے ہی شروع ہو گئی ہے، آپ باہر والوں کا منہ کیسے بند کریں گے؟ مصطفیٰ کی خفگی نے اس پر الٹا ہی اثر کیا تھا، ایک دم سامنے کھڑے ہو کر پوچھ رہی تھی، شہوار، لوگوں کو ہینڈل کرنا ہمارا ہیڈک ہے، دریا پر ہمارا کوئی زور نہیں، وہ صرف یہاں چند دنوں کی مہمان ہے، مگر پھر بھی میں اسے سمجھا آیا ہوں، آئندہ اب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ نے پھر تحمل سے کہا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتی۔ آپ وہ اذیت نہیں جانتے جو میں محسوس کر رہی ہوں، آپ کس کس کو سمجھائیں گے، کس کس کو میرے خاندان کے اصل کے بارے میں وضاحتیں دیتے پھریں گے؟ اب کہ اس کے رونے میں غصہ نہیں بلکہ خود اذیت ہی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک دم اس کا بازو تھام لیا۔ شہوار، پلیز، مجھے اندازہ ہے کہ آپ ہرٹ ہوئی ہیں، مگر اس طرح رونے سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے نا۔ شہوار، اس کے رونے نے مصطفیٰ پر خاطر خواہ اثر کیا تھا۔ بہت دھیمے لہجے میں کہتے اسے چپ کرانے کی کوشش کرنا چاہی تھی۔ آپ میرے دکھ کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ دریا کے چند الفاظ نے اسے اس بری طرح ہرٹ کیا تھا کہ اس کا سارا اعتماد بکھر کر رہ گیا تھا۔ مصطفیٰ پر اس کے الفاظ نے بری طرح اثر کیا تھا۔ کچھ وہ جس طرح رو رہی تھی، سارے گلے شکوے، پچھلی تمام باتوں کا سارا غصہ ہوا ہو گیا تھا۔ اس نے دونوں بازوؤں سے تھام کر خود کے قریب کر لیا تھا۔ رونے سے اگر یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے تو میں رونے سے نہیں روکوں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا، تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک بازو کے اثار میں لے کر دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ صاف کرتے جھک کر مصطفیٰ نے کہا تو شہوار ایک دم رونا دھونا بھول کر مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ شہوار، آپ کے لیے سب سے اہم بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ مجھے آپ کی پرواہ ہے۔ میں نے بہت دیر ہو کر اپنے دل کی تمام تر معادگی کے ساتھ اس رشتے کو قبول کیا۔ یہ نکاح کوئی مذاق نہیں تھا، بابا جان، بابا صاحب کی خواہش تھی یہ، مصطفیٰ نے کہا تو وہ لب بھینچ کے اور مصطفیٰ کے بازو کو ہٹا کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ مصطفیٰ کی طرف سے پشت کیے کھڑی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کے پلٹتے وجود کو دیکھا، دوپٹہ کندھے پر تھا، بالوں کی آبشار پشت پر تھی، بلیک لباس میں وہ آج سارا وقت نگاہ کو اتنی اچھی لگتی رہی تھی کہ وہ اس سے لاکھ خفا ہونے کے باوجود اسے گاہے بگاہے دیکھتا رہا تھا۔ اور اب مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر اس کا رخ اپنی طرف پلٹ لیا تھا۔ آپ جائیے یہاں سے۔ وہ مصطفیٰ کی موجودگی سے ایک دم ہراساں ہو گئی تھی، آنکھوں میں ایک دم خوف سمٹ آیا تھا، اوپر سے مصطفیٰ کی آنکھوں کے تاثرات اور رات کی اس پہر کی خاموشیوں پر اسراریت، وہ ڈر سی گئی تھی۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا کہ مصطفیٰ کی گرفت سخت ہو گئی۔ آپ جائیے پلیز۔ خوف اس کی آنکھوں میں پھیل گیا تھا، زبان لڑکھڑا سی گئی تھی۔ اگر نہ جاؤں تو؟ اس کی طرف دیکھتے مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اور ڈر گئی۔ مصطفیٰ پلیز مجھے چھوڑیے، وہ روحان سی ہوئی۔ مصطفیٰ نے اسے ایک پل دیکھا اور پھر اس کے کندھے سے اپنے بازوؤں کا حصار ہٹا لیا۔ اس رشتے کو قبول کرنا سیکھو شہوار، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، مصطفیٰ نے نرمی سے کہا تو شہوار نے اسے دیکھا۔ کہنا بہت آسان ہے اور عمل کرنا بہت مشکل۔ لوگ جب قدم قدم پر روک کر مجھے میری کم مائگی، کم نسبی اور لاوارثی کا احساس دلائیں گے تو پھر احساس کمتری ہی پیدا ہوگا۔ آپ میرے جذبات و احساسات کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ آپ نے لوگوں کے وہ طنز نہیں سہے جو میں نے سہے ہیں، وہ اذیت نہیں دیکھی جو میں نے جھیلی ہے۔ آپ تو ایک خاندان اعلیٰ حسب و نسب کا نشان لے کر دنیا میں آئے تھے، اور مجھے ایسی نصیحتیں مت کیا کریں۔ میں اس وقت ادھر ہوں تو میری مجبوری ہے، اور میری مجبوری کو میری زندگی کا توق مت بنائیے۔ وہ زہر سے بھی زیادہ کڑوی تھی، یا پھر دریا کی باتوں نے بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ جو بھی تھا، اس وقت مصطفیٰ کی یہ پیش رفت بھی اسے نہ پگھلا سکی تھی۔ شہوار، اپنے رویے میں لچک پیدا کرو ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، اس کے الفاظ پر مصطفیٰ نے سختی سے کہا تھا۔
جو جھیل رہی ہوں یہ بھی کوئی آسان زندگی نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ میں نے شاید اس وقت کمرے میں آ کر بہت بڑی غلطی کی، مصطفیٰ نے کہا تو زہر خند ہوئی۔ بڑی دیر بعد احساس ہوا آپ کو؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولی۔ شہوار، اس رشتے کو اپنے لیے اتنا مشکل مت بناؤ کہ جب واپس پلٹنا پڑے تو کوئی راستے دکھائی نہ دے۔ میں آج سب کچھ بھلا کر یہاں آیا تھا یہ سوچ کر کہ دریا کی باتوں نے تمہارے دل کو ہرٹ کیا، تم پریشان ہوگی، مگر مصطفیٰ نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ ایک دو پل شہوار کو دیکھا، وہ بے تاثر چہرہ لیے کھڑی رہی تو مصطفیٰ اس پر ایک نگاہ ڈالتا تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ رات گئے پروگرام ہونے کی وجہ سے سبھی جاگتے رہتے، کچھ لوگ رسم کے بعد ہی واپس روانہ ہو گئے تھے اور کچھ لوگ ڈھولک کی محفل میں بھی شامل رہتے، جبکہ مرد حضرات کی علیحدہ گیدرنگ رہی تھی۔ فجر کے وقت یہ شور ہنگامہ سرد پڑا تو جس کو جہاں جگہ ملی جہاں جا پڑا، اور رات لیٹ سونے کی وجہ سے صبح 10 بجے سے پہلے کوئی بھی نہیں اٹھا تھا۔ صبح ہی بیگم البتہ جلدی اٹھ گئی تھی، 11 بجے کے وقت قریب باقی لوگوں نے بھی اٹھنا شروع کر دیا تو صبح ہی بیگم کچن میں چلی آئی۔ کافی مہمان تھے اور ناشتے کا بندوبست گھر پر ہی کرنا تھا۔ آج کے دن کوئی فنکشن نہیں تھا، لیکن اگلے ہی دن بارات تھی۔ انہوں نے ملازمہ کو بھیج کر انا کو بھی کچن میں بلوا لیا تھا۔ شادی کے سلسلے میں رکھی جانے والی 2-3 کام والیوں کی مدد سے گھنٹے ڈیڑھ میں حلوہ پوری کا ناشتہ تیار ہو گیا تھا، البتہ پوریاں ساتھ ساتھ تل کر بھیجی جا رہی تھی۔ صبح ہی بیگم انا کو کچن میں بھیج کر خود باہر مہمانوں کو دیکھنے چلی گئی تھی۔ ولید کچن میں داخل ہوا تو انا مصروف دکھائی دی تھی۔ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی، بازار سے ریڈی میڈ منگوا لیتے۔ فریج سے جوس نکالتے ولید نے کہا تو انا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا رہی تھی جبکہ باقی سب بیلنے اور تلنے میں لگی ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ حلوہ پوری کا ناشتہ گھر میں ہی تیار کریں، سغرا نے جواب دیا، جبکہ انا ولید کی طرف سے رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ ولید کا انداز نارمل ہی تھا۔ آپ بھی ناشتہ کریں گے صاحب؟ دوسری کام والی نے پوریاں تل کر ٹرے میں نکالتے پوچھا۔ ہاں ناشتہ تو کروں گا، مگر اپنے کمرے میں۔ جوس گلاس میں انڈیل کر گھن گھن پیتے ولید نے انا کو بھی دیکھا۔ وہ رخ موڑے کھڑی تھی، وہ اس کے سامنے آ رکا روشی کی طرح۔ اٹھنے کے بعد اسے ابھی تک روشی دکھائی نہیں دی تھی، سو پوچھنے لگا۔ میرے کمرے میں سو رہی تھی، انا نے جواب دیا۔ وہ اٹھے تو کہنا میرے کمرے میں آئے، مجھے اس سے کوئی بات کرنی ہے۔ کہہ دوں گی، اس نے کہہ کر سغرا کو دیکھا۔ جاؤ باہر پتہ کرو کہ اور کون کون ناشتہ کرنے سے رہ گیا، یہ کام مکمل ہو تو کچھ اور بھی کرنا ہوگا پھر۔ جی اچھا، میں ابھی پتہ کرتی ہوں۔ وہ فوراً باہر نکل گئی۔ میں روشی کو اٹھا کر بھیجتی ہوں۔ ولید کو ادھر ہی جمے دیکھ کر اس نے وہاں سے ہٹنا چاہا۔ روشی نے بھی ابھی ناشتہ کرنا ہوگا، ایسا کرو تم ناشتہ لے کر آؤ، میں خود اسے اٹھا لیتا ہوں۔ جوس ختم کرتے خالی گلاس اسے تھماتے وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ انا نے لاشعوری طور پر اسے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ، آپ دونوں کی جوڑی تو بہت شاندار ہے، ایک کام والی نے کہا تو وہ ٹھٹک گئے اور گلاس سلیب پر رکھ دیا۔ میرا خیال ہے بہت ہو گئی ہیں پوریاں، باقی رہنے دو، اور پھر جو بھی ناشتہ مانگے تو ساتھ ساتھ تیار کر کے بھیج دینا۔ کام والی کو کہہ کر وہ ٹرے میں ناشتہ لگانے لگی تھی۔ چائے بھی تیار تھی، اس نے وہ بھی رکھ لی۔ ٹرے لے کر وہ اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو ولید اور روشی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ روشی کی آنکھوں میں آنسو تو وہ دیکھ کر ٹھٹکی۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ ٹرے بستر پر رکھتے وہ ایک دم پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں، وہ کہہ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ انا نے پریشانی سے ولید کو دیکھا جو بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کیا ہوا روشی کو؟ ولید نے اسے دیکھا اور پھر سر جھٹکتے مسکرا دیا۔ کچھ نہیں ہوا، بس ویسے ہی شادی کے حوالے سے جذباتی ہو رہی تھی۔ اوہ، ولید کے جواب پر اس نے گہرا سانس لیا۔ آپ ناشتہ شروع کریں، روشی بھی آ جاتی ہے، ٹرے ولید کے سامنے کرتے اس نے کہا۔ تم ناشتہ کر چکی ہو؟ ولید نے پوچھا تو وہ ٹھٹکی۔ نہیں، ابھی کرتی ہوں۔ تو پھر آ جاؤ، اچھا خاصا ناشتہ ہم تینوں کے لیے کافی ہے، ولید نے کہا تو وہ ولید کو دیکھنے لگی۔ ولید کا انداز بہت نارمل تھا، جبکہ وہ اس کے نام کی انگوٹھی پہننے کے بعد مسلسل اس کے سامنے سے بچ رہی تھی۔ شرم و جھجک علیحدہ، اور ولید اتنا پرسکون تھا جیسے کل ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ طے نہ پایا ہو، جبکہ وہ اس کے چہرے پر کچھ اور دیکھنا چاہتی تھی، اپنے نام سے متعلقہ جذبات اور شاید اس رشتے سے متعلقہ احساسات۔ جبکہ کیا بات ہے مرنی ناشتے کا؟ اسے اسی طرح سوچ و بچار میں دیکھ کر ولید نے ٹوکا تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر نفی میں سر ہلا گئی۔ ولید کے رویے پر اس کا دل بجھ گیا تھا۔ ولید اس رشتے کے بعد بھی اتنا نارمل کیوں ہے؟ یہ سوال اس کے اندر سر پٹکنے لگا تھا۔ نہیں، ابھی موڈ نہیں، میں بعد میں کر لوں گی، وہ سنجیدگی سے کہہ کر پلٹی۔ بعد میں کب؟ 12 تو بج رہے ہیں، پھر تو لنچ ٹائم ہوگا، ولید نے کہا تو روشی بھی منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل آ گئی تھی۔ آ جاؤ، ابھی تو ہمارے ساتھ کر لوگی، بعد میں ادھر ادھر کے کاموں میں لگ گئی تو سب گول ہو جائے گا، روشی نے بھی کہا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بستر پر آ بیٹھی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ خاموش رہی تھی، جبکہ ولید اور روشی رات والے فنکشن کو ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اسے بالکل خاموش دیکھ کر روشی نے پوچھا تو ولید نے بغور دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے مجھے؟ اس نے چونک کر سنجیدگی سے روشی کو دیکھا۔ بہت خاموش ہونا
تو پھر اپنے لیے کپ میں چائے ڈالتے اس نے کہا تو روشنی نے الجھ کر ولید کو دیکھا، وہ کندھے ہچکا گیا۔ ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، صبح صبح مزاج برہم کیوں ہے؟ کوئی برہم نہیں ہے مزاج میرا، سنجیدگی سے کہہ کر نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کسی اور چیز کی ضرورت ہے کیا؟ تو انہوں سے پوچھا تو روشنی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں چلتی ہوں، ماما کوئی بھی کام کہہ رہی تھی، ناشتہ کر لو تو سغرا کو آ کر برتن لے جائے گی، تم خود کچن میں نہیں آنا، اوکے؟ وہ روشی کو کہہ کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ ماما کے کمرے کی طرف جانے کی بجائے وہ باہر لان کی طرف نکل آئی۔ رات کی تقریب کا پھیلاوا ابھی بھی برقرار تھا۔ وہ اسے ایک طرف کرسی پر آ کر بیٹھ گئی، اس کے اندر ایک دم بہت حبسہ ہونے لگا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ولید کیا مجھے ناپسند کرتے ہیں؟ اس کے اندر سوالات کی ایک یلغار تھی۔ ولید کا رویہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایک دم پانی سمٹ آیا تھا۔ وہ اس رشتے کو ویسے کیوں نہیں لے رہا جیسے میں لے رہی ہوں؟ کیا ماموں نے اس کے ساتھ زبردستی کی؟ اگر ایسی بات ہوتی تو روشی مجھے بتاتی تو صحیح۔ سوچو، ابہام کا ایک طوفان تھا جو امڑتا چلا رہا تھا۔ اس نے سر تھام لیا۔ کیا یہ خوشی، یہ لمحے صرف وقتی تھے؟ کیا مجھے خوش ہونے کا کوئی حق نہیں؟ ہاتھ میں پہنی ہوئی رنگ کو دیکھتے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھی۔ ولید کا رویہ ایسا کیوں ہے؟ میں روشی سے ضرور پوچھوں گی، ورنہ یہ زبردستی کا تعلق مجھے قبول نہیں۔ رخساروں پر پھیل آنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے اس نے دل میں ارادہ باندھا تھا۔ وہ ابھی آفس سے لوٹی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ کپڑے چینج کر رہی تھی جب سریا بیگم کی آواز آئی، رابعہ تمہاری مہمان آئی ہے۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو برآمدے میں پلاسٹک کی کرسیوں پر امی اور بھابھی کے ساتھ وہ عادلہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ آپ؟ وہ حیرت سے گنگ ہوئی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ عادلہ بھی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم کشیدہ ہو گئے تھے۔ جی فرمائیے۔ اس کے لہجے میں بھی تلخی تھی، جبکہ امی اور بھابھی عادلہ کی ظاہری شخصیت اور ماڈ سٹائل دیکھ کر متاثر ہو چکی تھی۔ رابعہ ان کو اندر بیٹھک میں لے جاؤ، میں کچھ پینے کو بھیجتی ہوں، بھابھی نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ قصداً مسکرائی۔ ہاں کیوں نہیں، ہم ادھر ہی چل کر بیٹھتے ہیں، عادلہ نے بھی اٹھتے ہوئے کہا تو مجبوراً اسے عادلہ کی بیٹھک تک رہنمائی کرنا پڑی۔ جی فرمائیے، کیسے آنے کی زحمت کی؟ عادلہ ایک طرف پڑے صوفے پر بیٹھ چکی تھی، جبکہ رابعہ کے تاثرات ناخوشگوار تھے۔ تم بیٹھو گی تو ہم بات بھی کریں گے اور فرمائیں گے بھی، کیا خیال ہے؟ عادلہ نے کہا تو اس نے اسے دیکھا۔ میرے اور آپ کے درمیان ایسے کوئی خاص تعلقات نہیں کہ آپ میرے گھر تک آنے کی زحمت گوارا کریں، اور نہ ہی دوستی جیسا تعلق ہے کہ میں دوست سمجھ کر گفتگو شنید شروع کروں۔ آپ اپنے آنے کا مقصد واضح کریں پلیز۔ رابعہ کے انداز میں فرق نہیں آیا تھا۔ عادلہ نے اسے گھورا۔ سوچ لو، مجھ سے بات کرو گی تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا، اس نے کہا تو رابعہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے عادلہ کے تاثرات ناقابل فہم لگے۔ بیٹھو، آرام و سکون سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ عباس اور اس کی فیملی کے ساتھ ہمارے تعلقات کی خرابی کا سبب تم نہیں جانتی۔ تم اس کے آفس میں ایک اہم پوسٹ پر ہو۔ اس سے پہلے ہماری جو بھی ملاقات ہوئی، میں اپنے ان تمام رویوں پر شرمندہ ہوں، اس لیے تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ ان کے آفس آتی تو اچھا نہ لگتا، سو کسی نہ کسی طرح تمہارے گھر تک تمہارا پیچھا کرتے مجھے یہاں تک آنا پڑا۔ عادلہ کا انداز ایسا تھا کہ وہ ازحد حیران ہوئی۔ اب بھلا مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ وہ مشکوک ہوئی۔ میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، بس اتفاقیہ طور پر عباس کا غصہ تم پر نکالتی رہی۔ اصل میں تم نہیں جانتی کہ عباس لوگوں کی فیملی کیسی ہے، ان لوگوں نے میرے ساتھ کیسا برا سلوک کیا، اور اب مجبوراً مجھے وہ گھر چھوڑنا پڑا، اپنا بیٹا چھوڑنا پڑا۔ بھلا کون عورت اپنا بسا بسایا گھر چھوڑتی ہے؟ اور وہ لوگ اتنے ظالم ہیں کہ مجھ سے میرے چند سال کے چھوٹے سے بیٹے کو بھی نہیں ملنے دیتے۔ ترس گئی ہوں میں اس کی شکل دیکھنے کو۔ عادلہ اب رونا شروع ہو گئی تھی۔ رابعہ جو مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی ایک دم گھبرا کر آگے بڑھی۔ پلیز آپ روئیے نہیں۔ اس کا دل ایک دم پگھلا تھا۔ مگر لگتا تو نہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں، ورکرز تک کو بہت عزت دیتے ہیں، اور ہادیہ جو میری دوست ہے وہ تو کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ وہ عادلہ کی باتوں اور رونے سے الجھ گئی تھی۔ دکھاوا ہے ان لوگوں کا، دنیا کے سامنے اپنی واہ واہ بنا رکھی ہے، مگر اندر کی کہانی تو صرف میں جانتی ہوں۔ اور وہ عباس، وہ مجھے طلاق تک دینے کو تیار نہیں، اتنا ظالم اور دقیانوس ہے ان کا گھرانہ کہ حد نہیں۔ مگر مجھے تو صرف اپنے بیٹے کی پرواہ ہے۔ تم کو شاید علم نہیں، مگر ان لوگوں نے میرے بھائی کو بھی جیل میں بند کروا دیا۔ ان کا ایک بھائی پولیس آفیسر ہے، تو اس لیے ضمانت بھی نہیں ہونے دے رہے یہ لوگ۔ عادلہ روتے ہوئے مزید بتا رہی تھی۔ رابعہ حیرت سے سن رہی تھی۔ مگر ہادیہ تو کچھ اور کہتی ہے۔ ہادیہ کو کیا پتہ، اصل میں ہادیہ کے والدین کی ان لوگوں سے اچھی خاصی سلام دعا ہے، تو اس لیے یہ لوگ ان کے خلاف بولتے نہیں۔ ویسے بھی باہر کی دنیا میں ان لوگوں نے میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہانیاں مشہور کر رکھی ہیں۔ عادلہ نے مزید بتایا۔ آپ کے بھائی کو ان لوگوں نے کیوں جیل میں بند کروایا؟ رابعہ نے پوچھا۔
یہ لوگ مجھے میرے بیٹے سے ملنے نہیں دیتے. میرا رونا اور میری بربادی میرے بھائی سے برداشت نہ ہوئی تو وہ ان لوگوں کے ہاں چلا گیا. وہاں ان لوگوں سے تلخ کلامی ہو گئی اور میرا بھائی ٹھہرا جذباتی ان کی خواتین سے کچھ بدتمیزی کر ڈالی. بس اسی بات کو بنیاد بنا کر جھوٹی واردات کا کیس بنا کر جیل میں بند کر ڈالا. عادلہ ایک بار پھر رونا شروع ہو گئی تھی. آپ لوگوں کو اتنی اپروچ سے ہے, ایک وسیع بزنس ہے, کوئی چھوٹی موٹی فیملی تو آپ لوگوں کی بھی نہیں. پھر ان لوگوں کے خلاف کیس کیوں نہیں کرتے؟ رابعہ اس کی باتوں پر یقین کرتے فوراً ایمان لے آئی تھی. بس میرے بابا بہت شریف انسان ہیں, ان لوگوں کی خاندانی پوزیشن دیکھتے ان لوگوں سے الجھنے سے ڈرتے ہیں. بلکہ اب میں عدالت میں خلا کا کیس دائر کروانے کا سوچ رہی ہوں, ساتھ میں اپنے بیٹے کو اپنی تحویل میں لینے کا بھی. اوہ, عادلہ کے بتانے پر رابعہ نے سر ہلایا. اچھا, میں امید رکھوں نا کہ تم مجھے معاف کر چکی ہو؟ عادلہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے پوچھ رہی تھی. رابعہ مسکرا دی. جو بھی ہوا غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا. آپ نے بھی کون سا جان بوجھ کر ایسا کہا؟ کوئی بات نہیں. وہ فوراً دل صاف کر گئی تھی. عادلہ مسکرا دی. شکریہ بہت بہت, ورنہ مجھے اپنے یہ جذبات زیادتی بہت شرمندہ کرتی رہی ہے. کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے ایسا اکثر, رابعہ نے کہا. اچھا آپ بیٹھیے, میں ذرا آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کو لے آتی ہوں. وہ کہہ کر اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی. عادلہ نے بہت پرسوچ نظروں سے اسے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا. شکر ہے یہ مسئلہ تو حل ہوا. دیکھنا عباس, اب کیسے تمہیں میں مزہ چکھاتی ہوں. چہرے پر ایک دم مکرو مسکراہٹ سمٹ آئی تھی. کل سے بابا صاحب کی طبیعت پھر خراب تھی. وہیں خوابوں کا سلسلہ. تبیندہ بوا ان کے کمرے میں آئی تو وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, پشت دروازے کی طرف تھی. تبیندہ بوا نے دستک دی تو ان کے ہاتھ میں پکڑی تصویر نیچے گر گئی تھی. انہوں نے سر گھما کر تبیندہ بوا کو دیکھا اور پھر تصویر گود میں رکھی کتاب میں رکھ دی. اب کیسی طبیعت ہے بابا صاحب؟ تبیندہ بوا اندر آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی. اللہ کا شکر ہے بیٹے, وہ ہلکا سا مسکرائے. شاہ زیب بھائی کا فون آیا تھا, ابھی وہ آپ کی طبیعت کے بارے میں بہت پریشان ہو رہے تھے, تبیندہ نے بتایا. ہاں, مجھے بھی کال کی تھی کچھ دیر پہلے. تو پھر آپ ان کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ تبیندہ نے کہا. اس عمر میں اس حویلی کو چھوڑ کر وہاں شہر میں جا کر مرنا نہیں چاہتا. انہوں نے ہمیشہ والی بات کہی تھی, اچھی امید رکھنا چاہیے. آپ کو وہاں وہ علاج کے لیے بلا رہے ہیں, اور آپ کے باقی بیٹے بھی تو آپ کو کہیں بار بلا چکے ہیں. آپ سبھی کو انکار کر دیتے ہیں. میرا مرض اب لا علاج ہو چکا ہے, اس کا کسی کے پاس اب کوئی بھی علاج نہیں. وہ سب چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس جاؤں, علاج کرواؤں, مگر اب دل نہیں مانتا. تبیندہ بوا نے گہرا سانس لیا. آپ کے خوابوں کا یہ سلسلہ اب کچھ زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے. اب کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ سے ملنے کی اشد ضرورت ہے. ضروری نہیں کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس صرف پاگل لوگ ہی جاتے ہیں. اندر سے ہم سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, ایک مرض موجود ہے, اور یہ لوگ تو بس ذہن میں الجھی ہوئی گرہیں کھولتے ہیں, ہماری ذات کے بند دروازوں میں موجود گرد صاف کرتے ہیں, کچھ دوا دیتے ہیں اور کچھ دعا کام آتی ہے. ایک کے اندر کی بند کھڑکیوں سے گرد صاف ہونے لگتی ہے. دادا, تبیندہ بوا نے بڑے آرام و سکون سے کہا تو وہ مسکرائے. سب اپنی جگہ درست ہے, مگر میں خود ہی کسی ایسے ماہر کی مدد لینا نہیں چاہتا. میرے ذہن کی گرہوں کا تعلق کسی بھی ذہنی مرض سے نہیں بلکہ اپنے گناہوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے پروردگار نے جس دن مجھے معاف کر دیا اسی دن یہ خوابوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. شاید میں تو صرف معافی کی امید پر جی رہا ہوں. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. تبیندہ بوا نے لب دانتوں تلے دبا لیے. ان کا جی چاہا کہ ان سے صاف کہہ دے کہ وہ ایک بار ان پر اعتبار کریں, وہ ان کے ہر خواب کا سبب بتائیں گی پھر. مگر انہوں نے لب سختی سے دانتوں تلے دبائے رکھے کہ مبادا جذبات میں آ کر کچھ کہہ دیں اور پھر ساری عمر کی محنت اکارت جائے گی. شہوار بیٹی کیسی ہے, بات ہوئی اس سے؟ انہوں نے پوچھا تو تبیندہ بوا نے گہرا سانس لیا. جی, اس سے بھی آج بات ہوئی تھی, ہمیشہ کی طرح خفا اور ناراض, مگر اللہ کا شکر ہے کہ کالج جا رہی ہے. اور ہاں, یاد آیا, نواز بھائی کی بیٹی دریا پاکستان آئی ہوئی ہے, شاہ زیب بھائی کے ہاں ٹھہری ہوئی ہے. ہاں, شاہ زیب نے آج مجھے بتایا تھا, کہہ رہا تھا کہ چند دن میں کچھ وقت نکال کر وہ دریا اور شہوار کو لے کر آئے گا. شہوار بھی تم سے مل لے گی اور دریا بھی ہم سے. یہ تو اچھی بات ہے. شہوار اور مصطفیٰ کی نکاح میں شہر سے مصطفیٰ کے کچھ مہمان آئے تھے. ان میں ایک لڑکا تھا, ولید. اسے دیکھ کر بڑی اپنائیت کا احساس ہوا. تم ان لوگوں سے ملی تھی کیا؟ بابا صاحب کے ذہن میں ابھی بھی ایک تشبیہ تھی جو روز انہیں سونے سے جگا دیتی تھی. انہوں نے تبیندہ سے پوچھا. نہیں, میرا ان مہمانوں سے ملنا نہیں ہوا. ہاں, لڑکیوں کو دیکھا تھا, وہ بھی سرسری, بس آتے جاتے نظر پڑ گئی تھی. شہوار کی دوست انا بھی ان میں سے ایک, اور دوسری اس کی کوئی کزن تھی. بس انا کو نکاح کے وقت دیکھا تھا, دوسری بچی کو کم ہی دیکھا, صرف ایک بار, وہ بھی میں کافی مصروف تھی کہ باقاعدہ ان لوگوں سے تعارف نہ ہو سکا, اور لڑکے دونوں باہر کی طرف ہی رہے.
نکاح کے وقت اندر آئے تھے مگر میں شہوار کے پاس تھی تب۔ تبیندہ بوا نے تفصیل سے بتایا۔ میری ان دونوں لڑکوں سے ملاقات ہوئی تھی، اچھے خاندان کے تھے، دونوں لڑکے اپنا کاروبار کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے دوست بھی تھے اور لڑکی انا کی دوست تھی۔ اتفاقاً دونوں کو یہیں آ کر پتہ چلا تھا۔ لائبہ نے مجھے بتایا تھا کہ شہوار نے تو نکاح پر انا کو نہیں بلایا تھا، وہ لوگ مصطفیٰ کی طرف سے ہی آئے تھے۔ بڑا دل چاہتا ہے کہ میں ان دونوں بچوں سے دوبارہ ملوں، بابا صاحب نے کہا تو تبیندہ بوا نے حیران ہو کر دیکھا، ان کے لہجے میں حسرت بھی تھی۔ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، شہوار بتا رہی تھی کہ ان میں سے ایک کی شادی ہو رہی ہے، کل وہ لائبہ اور مصطفیٰ کے ساتھ ان کے ہاں گئی ہوئی تھی، صبح بارات ہے ان کی۔ اچھا، مصطفیٰ سے بھی کافی دن ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچھا تبیندہ بیٹا ایک کام کرنا، تم صبح شہر فون کر کے شاہ زیب کو کہنا کہ وہ مجھے کال کرے۔ جی کہہ دوں گی۔ بابا صاحب کے کہنے پر انہوں نے حامی بھر لی تھی، اور شاہ زیب مصطفیٰ اور شہوار کی شادی کا بھی کہہ رہا تھا۔ بابا صاحب نے کہا تو تبیندہ بوا نے گہرا سانس لیا۔ یہ بات تو ان سے بھی کی تھی انہوں نے، مگر وہ شہوار کے مزاج کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا کریں۔ میری اپنی خواہش ہے کہ جلد از جلد اس ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں، مگر شہوار کی تعلیم کو بھی دیکھنا ہے مجھے، انہوں نے کہا تو بابا صاحب نے سر ہلایا۔ تعلیم تو ساتھ ساتھ بھی چلتی رہے گی۔ شاہ زیب کی خواہش ہے کہ نکاح ہو چکا ہے، معاملے کو لٹکانا نہیں چاہیے، بس رخصتی کر دیں، پڑھائی تو ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ مصطفیٰ سمجھدار بچہ ہے، وہ تعلیم کی اہمیت جانتا ہے، انکار نہیں کرے گا۔ چلیے میں شہوار سے بات کروں گی، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہے۔ ہاں بات کر لیں، پھر میں شاہ زیب کو ہاں کہہ دوں گا۔ جی ٹھیک ہے، میں اب نماز پڑھ لوں۔ بابا صاحب اپنے دھیان سے اٹھے تو گود میں رکھی کتاب نیچے قالین پر گر گئی اور کتاب میں رکھی تصویر تبیندہ بوا کے قدموں میں گری تھی۔ تصویر الٹی گری تھی۔ بابا صاحب ساکت سے ہو گئے تھے، انہوں نے ابھی تصویر اٹھانے کے لیے جھکنا ہی چاہا تھا کہ تبیندہ بوا نے تصویر اٹھا لی تھی۔ ابھی وہ تصویر کا رخ اپنی طرف کر رہی تھی کہ بابا صاحب نے ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ یہ مجھے دے دیں، آپ کے کام کی نہیں ہے۔ ان کا انداز تیزی لیے ہوئے تھا۔ تبیندہ بوا نے تصویر کو دیکھا اور پھر بابا صاحب کو۔ انہوں نے تصویر بابا صاحب کو تھما دی تھی اور پھر کتاب بھی انہوں نے تصویر کتاب میں رکھ دی تھی۔ تبیندہ بوا نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر سوچ کر چپ ہو گئی۔ میں بھی نماز پڑھ لوں، وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تبیندہ آپ ایسا کرنا کہ شاہ زیب کو فون پر اطلاع دے دے کہ میں صبح ڈرائیور کے ساتھ شہر آ رہا ہوں، مجھے وہاں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، سو مجھے مجبور نہ کریں۔ ہاں بس ملنے جاؤں گا۔ تبیندہ بوا نے حیران ہو کر ان کے فوری فیصلے کو سنا۔ اس قدر اچانک فیصلے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ حیران تھی کہ کہاں وہ جانے پر ہی راضی نہ ہوتے اور اب وہ فوری طور پر جانے کے لیے تیار تھے۔ نہیں بس میں موسم کی تبدیلی دیکھنے جا رہا ہوں، پھر زمین وغیرہ کے سلسلے میں شاہ زیب سے کچھ بات چیت بھی کرنا ہے، آپ بھی چلو گی ہمارے ساتھ؟ انہوں نے بتا کر پوچھا۔ اگر ہم دونوں ہی چلے گئے تو پھر حویلی کی خیر خبر کون رکھے گا؟ آپ چلے جائیے، میں پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ بابا صاحب سر ہلا کر آگے بڑھ گئے تھے۔ وہ آج کالج نہیں گئی تھی، اس نے سجاد بھائی سے بات کی تھی، وہ اسے انا کے ہاں لے آئے تھے۔ وہ صبح 9 بجے کی آئی تھی۔ وہ سارا وقت روشی اور انا کے ساتھ رہی تھی۔ انا کے مہندی والے دن اس کے نہ آنے کے سارے گلے شکوے ختم ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ اسے انا کے ساتھ باتیں کرنے کا کافی موقع ملا تھا۔ 3 بجے کے قریب انا اور روشی نے پارلر جانا تھا، وہیں سے ان دونوں نے میرج ہال جانا تھا۔ پارلر جاتے ہوئے انا نے اسے بھی ساتھ گھسیٹ لیا۔ وہ منع کرتی رہی تھی مگر اس نے اس کی نہ چلنے دی، اور اس وقت وہ انا کی فرمائش پر پارٹی میک اپ کروا رہی تھی، جبکہ انا سر پر موجود بیوٹیشین کو مسلسل ہدایات دے رہی تھی۔ ہاف وائٹ فراک اور پاجامہ فراک کے گلے پر بہت خوبصورت کام بنا ہوا تھا، اسی مناسبت سے جولری اور میک اپ تھا۔ بیوٹیشین نے اسے تیار کر دیا، بالوں کو ہیئر بینڈ سے جکڑ کر پیچھے سے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، انا نے کہا تو وہ جھیم گئی۔ وہ تیار ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی، جبکہ اب انا میک اپ کروا رہی تھی، دوسری طرف بیوٹیشین روشی کو تیار کر رہی تھی۔ انا کا بلیک لباس تھا۔ مصطفیٰ بھائی آ رہے ہیں کیا؟ میک اپ کرواتے انا نے پوچھا۔ پتہ نہیں، جب میں گھر سے نکلی تھی مصطفیٰ آفس جا چکا تھا، میں نے آنٹی سے ادھر آنے کی بات کی تھی تو انہوں نے سجاد بھائی کے ساتھ بھجوا دیا تھا۔ باقی کا کام دونوں نے خاموشی سے کروایا تھا۔ وہ تقریباً 7 بجے تک فارغ تھی۔ انا نے گھر فون کر کے ڈرائیور کو بھیجنے کو کہا تھا۔ ان لوگوں نے اب سیدھا میرج ہال ہی پہنچنا تھا۔ 8 بجے بارات آ جاتی تھی۔ ان کی گاڑی آ گئی تھی۔ وہ دونوں روشی کو سہارا دے کر باہر لائے تو وہاں ڈرائیور کی جگہ ولید کو دیکھ کر انا رکی تھی۔ نہ جانے کیوں ولید کے رویے کو لے کر وہ اس قدر جذباتی ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیسے اس سارے فنکشن میں خود کو سنبھال پا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ لب بھینچ کر خود کو سنبھال گئی تھی۔ شہوار اور روشی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ تم آگے چلے جاؤ، روشی نے کہا تو انا خاموشی سے دروازہ بند کرتے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ ولی نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ڈرائیور کہاں تھا؟
کچھ توقف کے بعد انا نے ولید سے پوچھا، کیوں خیریت؟ ولید نے اسے دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات بہت سنجیدہ تھے۔ میں نے ماما کو ڈرائیور کو بھیجنے کو کہا تھا۔ تمہیں میرا آنا ناگوار گزر رہا ہے یا پھر ڈرائیور کے نہ آنے کا غصہ ہے؟ ولید نے مدھم لہجے میں پوچھا تو وہ چونکی اور پھر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ مجھے کسی بھی بات کا غصہ نہیں۔ وہ کھڑکی کی طرف چہرہ موڑ گئی تھی، مگر لگ تو نہیں رہا۔ تمہارے چہرے کے تیور دیکھ کر تو لگتا ہے جیسے تم میرا سر پھاڑنے کو تیار بیٹھی ہو۔ بالکل۔ ولید کے الفاظ پر رنا نے گھور کر اسے دیکھا۔ اتنی غیر مہذب نہیں ہوں، یعنی مان رہی ہو کہ دل چاہ رہا ہے سر پھاڑنے کو؟ ولید نے کہا تو وہ گھور کر شہوار کو دیکھنے لگی، جو روشی کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھی۔ دونوں کا اس کی طرف کوئی دھیان نہ تھا، یا پھر شاید جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ مصطفیٰ بھائی آ گئے ہیں کیا؟ شہوار کسی بات پر مسکرائی تھی، چادر کے پلوں سے چھلکتا اس کا روشن چہرہ دیکھتے انا نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو میرج ہال میں نہیں دیکھا اس کو۔ فون کر کے پتہ کر لیتے۔ کر رہا تھا فون، وہ ڈیوٹی پر تھا، اس کے بعد اس نے گھر جانا تھا اور پھر ہال میں پہنچنا تھا۔ مگر شہوار تو صبح ہی سے آ گئی تھی۔ آ جاتا ہے وہ بھی، وہ اکیلے ہوں گے یا ان کی فیملی میں سے کوئی اور بھی ہوگا، یہ تو اس کی آمد کے بعد ہی علم ہوگا۔ ولی نے کندھے جھکا دیے تھے تو وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ موڈ کیوں خراب ہے تمہارا؟ کچھ توقف کے بعد ولی نے پوچھا تو وہ چونکی۔ میرا موڈ خراب نہیں ہے، اس نے فوراً تردید کی۔ تو پھر خفا ہو کسی بات کو لے کر؟ ولید کی ساری توجہ ڈرائیونگ کی طرف تھی۔ انا نے اس کو دیکھا، اس نے بھی چہرہ موڑ کر دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ انا کے اندر ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، اس سارے عرصے میں یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اسے صرف اور صرف اپنے لیے محسوس ہوئی تھی۔ اگر میں کہوں ہاں تو؟ اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ تو پھر وجہ بھی بتا دو کہ کس بات سے خفا اور کس لیے؟ ولید کی بات پر اس کے دل میں موجود خوشگوار تاثرات پھر راکھ کا ڈھیر بننے لگے۔ میں خفا نہیں ہوں کسی سے بھی، وہ خفگی سے کہہ کر پھر چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ گئی تھی۔ کبھی کبھی تمہارا رویہ بڑا بچکانا سا لگتا ہے، ولید نے کہا تو اس نے پلٹ کر ولید کو دیکھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ کافی ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ اپنی تمام تر وجاہت سمیت انا کا دل ایک بار پھر اس کی طرف جھکنے لگا۔ دل میں موجود سارے گلے شکووں کے باوجود وہ اس سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ اسے اپنی یہ کمزوری اس وقت شدت سے محسوس ہوئی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ شکوہ اس کے لبوں پر آ ٹھہرا۔ ولی نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ دونوں ہاتھوں کو مسلتے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی ہماری ججمنٹ غلط بھی ہو جاتی ہے، اور جو نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ انسان کے ظاہری حلیے پر مت جاؤ، کبھی اندر کو بھی پڑھنے کی کوشش کرنا، بہت سی گتھیاں سلجھنے لگیں گی۔ مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ الجھ گئی تھی۔ اچھا چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ تم میرج ہال سے گھر جاؤ گی، بارات کے ساتھ آؤ گی یا پھر ادھر ہی رکو گی؟ آپ گھر جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں بابا کے ساتھ ریسیپشن پر بارات کا انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں روشی کو وہاں چھوڑ کر گھر چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی اب روشی کے پاس شہوار تو ہے نا؟ جاؤ گی کس کے ساتھ؟ کیوں ڈرائیور مہمانوں کو چھوڑنے نہیں آ رہا کیا؟ وہ 2 چکر تو لگا چکا ہے، وہ آتا ہے کہ نہیں کنفرم نہیں، اب باقی کے لوگ بارات کے ساتھ ہی آئیں گے۔ اوہ، پھر میں ادھر ہی رک جاتی ہوں۔ بارات کا استقبال کے لیے خواتین کا بھی تو ہونا لازمی ہے۔ وہاں ماما کے ساتھ کافی لوگ ہوں گے، ماما ارینج کر لیں گی، اس نے کہا تو ولید مسکرا دیا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ ویسے اگر گھر جانے کا موڈ ہے تو میں چھوڑ آتا ہوں، ولید نے آفر کی۔ نہیں، پھر آپ کو آنے جانے میں پریشانی ہوگی، بس اب ادھر ہی رکوں گی۔ اوکے، ایز یو وش۔ میرج ہال آ چکا تھا۔ ولید نے ان کو مین گیٹ پر اتار کر گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر دی۔ بارات اپنے وقت پر آئی تھی۔ مصطفیٰ بارات کے ساتھ ہی آیا تھا۔ مصطفیٰ کے ساتھ سجاد بھائی، مہرالنساء بیگم، لائبہ بھابھی اور دریہ بھی تھی۔ یہ دریہ کیا چیز ہے؟ نکاح اور کھانے کے بعد انا برائیڈل روم میں آئی تو روشی بھابھی اور ماجی کے ساتھ دریہ کو دیکھ کر اس کے کان میں بولی تھی، تم خود ہی پوچھ لو، اچھی طرح بتا دے گی کہ وہ کیا چیز ہے۔ شہوار نے کہا تو انا ہنس دی۔ ویسے ماجی اور بھابھی بہت نائس ہیں۔ ماجی روشی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ماجی نے روشی کو ایک بہت ہی خوبصورت بریسلیٹ گفٹ کیا تھا۔ بھابھی نے رقم دی تھی۔ یہ کافی تیز لڑکی ہے نا؟ وہ دوبارہ دریہ کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ توبہ کرو، ابھی دوسرا دن ہوا ہے اسے ادھر آئے اور تم سے تو پہلی بار مل رہی ہے اور تم اس کے بارے میں ایک رائے بھی قائم کر چکی ہو۔ پہلی نظر میں ہی علم ہو رہا ہے کہ کس مزاج کی لڑکی ہے۔ چھوڑو، کوئی اور بات کرو، اس نے ٹالا تو انا ہنس دی۔ دھیان رکھو اس کا، جب بارات آئی تھی تو یہ محترمہ مصطفیٰ بھائی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر موجود تھی۔ تو اس نے سنجیدگی سے انا کو دیکھا۔ ایسی باتیں وہاں اٹریکٹ کرتی ہیں جہاں دل میں کوئی احساس، کوئی جذبہ باقی ہو۔ مصطفیٰ کے ساتھ اس کی فرنٹ سیٹ پر کوئی بھی بیٹھے میری ولاں سے ہیں، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ولید کے ساتھ اگر میں کسی کو دیکھ لوں تو سمجھ لو وہ سارا دن میرا کڑ کڑ کر گزرنے والا ہوگا، انا نے بھی سنجیدگی سے کہا۔
ہاں اندازہ ہو رہا ہے مجھے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، ولید بھائی سے صرف پسندیدگی ہے یا پھر سنجیدگی کے ساتھ انوالو ہو چکی ہو؟ انا نے اس کے معاملے کو کریدنا چاہا تو انا کے چہرے پر بڑی دل فریب سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ شہوار پتہ نہیں کیوں جب سے ولید کو پاکستان آنے کے بعد سے دیکھا تو میں اپنے دل کو اس کی طرف متوجہ ہونے سے روک ہی نہیں پائی۔ بڑی کوشش کی میں نے خود سمجھانے کی، اور جب بھی ولید پر نگاہ پڑی ہر بار دل دگا دے گیا۔ اور ولید، مجھے نہیں علم کہ اس کے دل میں میرے لیے کیا ہے، مگر اس کی ذرا سی بھی بے اتنائی مجھے مار دینے کو کافی ہے۔ میں سب برداشت کر سکتی ہوں مگر وہ مجھے نظر انداز کرے، یہ قطعی برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ مائی گاڈ، اتنی سیریس ہو تم؟ میں اب تک سمجھ رہی تھی کہ ولید سے یہ رشتہ محض تمہارے بڑوں کی مرضی سے تھا۔ شہوار حیران ہو رہی تھی۔ انا کی زبان سے یہ اقرار اس کے لیے بڑا حیرت انگیز تھا۔ اور ولید بھائی جانتے ہیں کہ تم ان کو پسند کرتی ہو؟ پتہ نہیں، مگر اندازہ ہے کہ وہ بے خبر نہیں۔ پتہ نہیں وہ اس منگنی پر کیسے راضی ہوئے، مگر 2 دن سے لے کر ان کے کسی بھی رویے سے نہیں لگ رہا کہ وہ اس رشتے میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ انا کی آنکھوں میں ایک نمی سی آ ٹھہری تھی۔ شہوار نے بے اختیار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی۔ ڈونٹ وری، تم اتنی پیاری ہو، وہ تمہیں کبھی نظر انداز کر ہی نہیں سکتے۔ انا مسکرا دی تھی۔ تم لوگ بیٹھو، میں باہر کا ایک چکر لگا لوں۔ وہ باہر نکل آئی تھی۔ خواتین اور مرد حضرات کے لیے بیٹھنے کا علیحدہ علیحدہ انتظام تھا، مکمل طور پر علیحدہ علیحدہ ہال تھے۔ وہ برائڈل روم سے نکل کر خواتین والے ہال کی طرف آ رہی تھی کہ درمیانی رستے پر وہ ولید کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ لڑکی کی اس کی طرف پشت تھی، دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ تبھی ولید کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ مسکرا دیا۔ انا، ادھر آؤ۔ ولید نے ہاتھ کے اشارے سے پاس بلوایا تو وہ چونک کر اس کی طرف چلی آئی تھی۔ انا، یہ کاشفہ ہے، تم ایک بار پہلے بھی ان سے مل چکی ہو نا؟ ولید اس لڑکی سے اس کا تعارف کروا رہا تھا اور انا حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پٹیوں میں جکڑا وجود وہ بھلا کیوں کر بھول سکتی تھی؟ تب وہ لڑکی بے ہوش تھی اور اب ہوش و حواس میں تھی۔ وہ تب بھی ہوش ربا حسن کی مالک بجلیاں گرا رہی تھی اور اب بھی۔ ہیلو، لڑکی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے بھی ہاتھ ملایا۔ اور کاشفہ، یہ میری پھپھی زاد ہے، انا وقار احمد نام ہے ان کا، ولید مسکرا کر بتا رہا تھا۔ انا نے چونک کر ولید کو دیکھا۔ ولید نے دوسرا تعلق کیوں نہیں بتایا؟ وہ الجھ گئی۔ نائس ٹو میٹ یو، کاشفہ کہہ رہی تھی۔ مجبوراً انا کو مسکرانا پڑا۔ روشی کی شادی میں نے ان کو بھی انوائٹ کیا تھا، یہ کچھ لیٹ ہو گئی تھی، ابھی آئی ہیں۔ تم ان کو اندر لے جاؤ اور کھانے پینے کو منگوا دینا۔ ولید اسے ہدایات دے رہا تھا تو انا نے اسے رلا دیا۔ کیا آپ میرے ساتھ اندر نہیں آئیں گے؟ وہ ولید سے پوچھ رہی تھی۔ سوری کاشفہ، مرد حضرات کی طرف میری زیادہ ضرورت ہے، انا آپ کو بہت اچھی کمپنی دیں گی، بالکل بھی بور نہیں ہونے دیں گی۔ کیوں انا، ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ انا نے سر ہلا دیا تھا۔ اوکے، میں چکر لگاتا رہوں گا، آپ بے فکر ہو کر اندر جائیے، ولید کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ کاشفہ نے ستائشی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا تھا اور انا کاشفہ کو دیکھ رہی تھی۔ آئیے، میں آپ کو اپنی ماما اور باقی لوگوں سے بھی ملواتی ہوں، انا نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اس کے ساتھ چل دی۔ کب سے آپ کی ولید سے دوستی؟ اس نے چلتے چلتے پوچھا۔ میرا ایک بار ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ولید نے کافی ہیلپ کی تھی، بس تب سے ہی دوستی ہوگی ہماری۔ انا کے اندر ایک دم جیسے سناٹے سے اتر رہے تھے۔ وہ اس کو لے جا کر باقی لوگوں سے ملوانے لگی تھی اور پھر کچھ لڑکیوں کے پاس بٹھا کر ان کو کاشفہ کو کمپنی دینے کا کہہ کر وہ واپس ہال سے نکل آئی تھی۔ اس کے اندر ایک دم شدید حبس پیدا ہوا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں برائڈل روم کی طرف بڑھ رہی تھی جب برائڈل روم سے نکلتے ولید سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اف، اس نے اپنا سر تھاما تھا۔ اوہ، چوٹ تو نہیں لگی؟ ولید نے پوچھا تو وہ ولید کی آواز سن کر چونک کی نفی میں سر ہلا دیا۔ کاشفہ ٹھیک ہے؟ وہ کچھ اور پوچھ رہا تھا۔ انا کے اندر ایک شدید طوفان برپا ہوا۔ اس نے سختی سے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ انا نفی میں سر ہلاتے تیزی سے اس کی سائڈ سے ہوتے برائڈل روم میں گھس گئی تھی۔ حیرت ہے، اسے کیا ہوا؟ ولید پرسوچ نظروں سے اسے جاتے دیکھتا رہا تھا۔ رخصتی 1 بجے کے قریب ہوئی تھی۔ ماجد سجاد بھائی کے ساتھ جلدی چلی گئی تھی جبکہ بھابھی اور دریا رک گئی تھی۔ انا نے مہرالنساء بیگم سے شہوار کو رات اپنے ہاں ٹھہرانے کی اجازت لے لی تھی۔ کاشفہ جلدی چلی گئی تھی، وہ جب تک وہاں موجود رہی تھی انا کو اپنے اندر ہال سے اٹھتے محسوس ہوتے رہے تھے۔ کاشفہ کے جاتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ دودھ پلائی کی رسم میں انا نے اپنے ساتھ شہوار کو بھی گھسیٹ لیا تھا۔ شہوار منع کرتی رہ گئی تھی مگر صبوحی بیگم کے انکار پر پھر اسے آگے بڑھنا پڑا تھا۔ احسن نے دونوں کو 30,000 روپے دیے تھے جو صبوحی بیگم کے اصرار پر دونوں نے بانٹ لیے تھے۔ شہوار ان لوگوں کے خلوص پر بہت حیران ہوئی تھی۔ مجموعی طور پر یہ شادی بڑی خوشگوار سی گزری تھی۔ رخصتی کے بعد یہ لوگ گھر آ گئے تھے جبکہ مصطفیٰ ہال سے ہی دریا اور بھابھی کو لے کر گھر چلا گیا تھا۔ گھر آ کر
دونوں چینج کر کے روشی کے پاس لاؤنج میں آ گئی تھی۔ زیادہ تر مہمان ہال سے ہی رخصت ہو گئے تھے۔ جو چند ایک تھے گھر آتے ہی وہ سونے کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ روشی کنفیوز تھی۔ شہوار اس کے پاس کافی دیر تک بیٹھی اس کا دل بہلاتی رہی تھی، جبکہ انا مہمانوں کے سونے کے انتظامات میں لگ گئی تھی۔ 2:30 بجے جا کر روشی کو کمرے میں پہنچانے کا مرحلہ آیا تھا۔ تم میرے ساتھ ساتھ رہنا، دیکھنا احسن بھائی سے کیسے نیک نکلواتی ہوں۔ روشی کو کمرے میں بٹھا کر وہ دروازے کے پاس جم گئی تھی۔ شہوار بے اختیار ہنستی تھی۔ تم پہلے ہی ان سے اتنے نکلوا چکی ہو، کچھ اللہ کا خوف کر لو، انہوں نے گھر سے ہی نکال دینا ہے، اس نے ڈرانا چاہا۔ تبھی احسن اپنے کمرے کی طرف آ گیا تھا۔ تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ انا کو کمرے کے دروازے پر جمے دیکھ کر اس نے گھور کر کہا۔ پہلے کمرے میں داخل ہونے کا نیک نکالیے، پھر اندر جانے دوں گی، انا نے تقاضا کیا تھا۔ احسن نے گھورا۔ کیسی لگی آپ لوگوں کی یہ ایپیسوڈ؟ یار کچھ چیزوں میں نا میں سوچتی ہوں کہ انا بہت بہت زیادہ سینسٹیو ہے۔ وہ چھوٹی سی بھی بات کو سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہے گی۔ مطلب کچھ بھی اس کے موڈ سے آؤٹ آف دی وے ہو گیا، اس کا موڈ ختم۔ مطلب اس کو اتنا کنٹرول نہیں ہے نا اپنے موڈز پر، تو اس کو بہت سینسٹیو بنایا گیا۔ اور شہوار کا بھی آپ لوگوں کو ہے یار، شہوار کہیں نہ کہیں ٹھیک لگتی ہے۔ مطلب وہ واقعی میں لوگ جس طرح سے اس کو باتیں سناتے ہیں، جس طرح سے دریا ہے یا دریا ہے، مجھے تو اس کے نام کا بھی کچھ، یار آپ لوگ کہتے ہو کہ میں صحیح سے نیم پروناؤنس نہیں کرتی، سیریسلی یہ نام میں نے نہیں سنا کبھی، کسی کو پروناؤنس کرتے ہی نہیں سنا، میں کیسے اس کو ٹھیک سے پروناؤنس کروں؟ دریا کیسے صحیح بولوں ایسے نام جو میں نے کبھی سنے ہی نہیں ہے کسی کے منہ سے، اور مجھے کیا پتہ زیر لگتا ہے، زبر لگتا ہے، پیش لگتا ہے، کچھ نام پھر میں اپنی مرضی سے جو مجھے ٹھیک لگتا ہے میں بول دیتی ہوں، پھر آپ لوگ کہتے ہو میں غلط پروناؤنس کرتی ہوں۔ یار نام کا کیا ہے، اگر میں ایک طرح سے نام بول ہی رہی ہوں تو اٹ مینس کہ میں اسی نام سے پروناؤنس کروں گی۔ غلط نام سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے آپ لوگوں کی بھی سائیکی کی سمجھ نہیں آتی۔ انفیکٹ میں جب ناول پڑھ رہی ہوتی تھی نا پہلے جب زمانے میں نے کبھی نام پڑھنا گوارا ہی نہیں کیا کہ اصل نام ہوتا کیا ہے۔ جہاں پر شین آ جائے، جہاں پر میم آ جائے، اور جہاں پر الف نون آ جائے، مجھے پتہ ہوتا تھا کہ اچھا یہ انا کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے، میں بس اس کو ہی دیکھتی تھی۔ سم ٹائمز تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے نام ہوتے کیا ہے، مطلب نام میں دیکھتی نہیں تھی کیونکہ لفظ بولنے ہی نہیں پڑتے تھے، ایسے ہی آنکھوں سے ریڈنگ ہوتی تھی۔ اس طرح سے ناولز ہم لوگ ریڈ کرتے تھے، کبھی زبان ہلائی نہیں پڑتے، اور اب اتنا بول کے گلا بیچارہ، توبہ۔ خیر ہوپفلی کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے اس خوبصورت ناول کو۔ میں تو کہوں گی بہت خوبصورت ہے، مجھے تو یہ دونوں گھرانے بہت پسند ہیں، اور جس طرح سے یہ آگے سٹوری بنے گی واللہ بہت مزے کا ناول ہے۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔